Bismillahirrahmanirrahim। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइज़ आज हमने न्यू नावल स्टार्ट करना है। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलते हैं नावल की तरफ। आज तबीयत भी थोड़ी सी ऐसी है, यहाँ के फ़र्स्ट टाइम फ्लू हुआ तो वो शायद आदत नहीं रही 2 महीनों में नहीं तो पहले तो आदत बन गई हुई थी, अभी वो थोड़ा सा फील हो रहा है। खैर चलते हैं नावल की तरफ। यूनिवर्सिटी से निकलती इसकी नज़र रेड पोर्श पर पड़ी तो इसने शुक्र का कलमा पड़ा कि आज इसे इंतज़ार की कोफत नहीं उठानी पड़ी। गाड़ी के रिमोट से खेलते हुए जैन की इससे महज पुष्ट नज़र आ रही थी। गाड़ी के दोनों पिछले दरवाजे खुले हुए थे। इसने बिजली की तेज़ी से अपना छोटा सा बैग और फाइल सीट पर फेंक कर खुद फ्रंट सीट पर विराजमान होगी। अब चलो भी जैन, ये क्या बच्चों की तरह रिमोट से खेल लो, इसने कहते हुए सीट की बैग से टेक लगाकर आंखें मूंद ली। जैन ने गाड़ी स्टार्ट की। टर्निटी की नामानूस सी खुशबू महसूस करके इसने आंखें खोल दी। अपने साथ बैठे हुए जैन को देखकर इसकी हालत कहर हो गई। हैरत से इसका मुंह खुले का खुला रह गया। वो जो कोई भी था जैन हरगिज़ नहीं था। जैन के पास भी रेड पोरिश थी। गालबन इसी वजह से वो इस गलत फहमी का शिकार हुई थी। पहले तो अपनी कमकली पर इसने खुद को जी भर के कोसा, फिर ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए अजनबी को देखा जिसके चेहरे पर मुस्कुराहटियों चिपकी हुई थी जैसे असल से इसके चेहरे का हिस्सा हो। वो इंतहाई वजीह शख्स था। लापरवाही से बनाए हुए स्याह घने बाल, साफ शफाफ रंगत वाला क्लीन शेप चेहरा। अपने लिबास से वो किसी ऊंचे घराने का चश्मा चिराग दिखाई दे रहा था। मां सदके जाए, किसी होर दी गड्डी च बह गई है, भरा दी गड्डी समझ के कोई हाल नहीं। वैसे मुझे भी इस चीज़ का मसला है, मैंने भी गड्डियाँ पहचान दी, मैंने निशानियाँ लाइयाँ होंगी अपनी, बेशक अपनी गाड़ी हो तो वो काफ़ी दिनों बाद जाकर याद होती है। अभी भी बाहर निकलती हूँ तो पूछती ये अपनी गाड़ी है ना, तो वो सिस्टम तो चलो चल जाता है, लेकिन फिर भी जो बैठने लगे तो फ्रंट से बैठा बनता तो बंदा अखा खोल के देख ले। फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ एक स्वीट सी क्यूट सी लड़की ने कुछ ऐसे स्टाइल से लिफ्ट की है, मैं तो अश अश कर उठाऊँ। क्या बताऊँ आपको, मुझे आपका स्टाइल ही मार गया। ये दिल आपका, और दिल के साथ जिगर, फेफड़े और गुर्दे सब आप पर दान कर दिए बिन मोल। इसकी आवाज़ इतनी खूबसूरत थी, इतनी इसकी बातें जहर थी। इसके इस दर्जा बेबाब खाना अंदाज पर वो जी जान से सुलग उठी। ये आप क्या बकवास करें, मैंने आपसे लिफ्ट लिया, दिमाग नहीं ख़राब मेरा। मेरे कज़न के पास भी रेड पोरिश है और ये सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ, समझे आप? वो गुस्से से चीख पड़ी। बात तो समझने समझाने से बहुत आगे जा चुकी है। एक अजनबी हसीना मेरे दिल को भाग गई है, आंखों के रास्ते से वो दिल में समा गई है। वो मुस्कुराते हुए बड़े दिलकश अंदाज में गुनगुना रहा था। गाड़ी रोको, वो दृष्ट लहजे में बोली। सॉरी फॉर दैट, मेरा मूड तो लॉन्ग ड्राइव का हो रहा है। ओए होए, इसके बाद तुम जहाँ कहोगी वही ड्रॉप कर दूंगा। चलो कहीं दूर ये समाज छोड़ दे, दुनिया के रस्म और रवाज तोड़ दे। गुनगुनाते हुए स्टीयरिंग को छोड़कर वो मसरूर सा पीछे की तरफ हटा तो इसकी चीख निकलते निकलते रह गई। एक तो कमबख्त गाड़ी भी बहुत तेज़ चला रहा था और ऊपर से ऐसी बेवकूफ़ी की हद तक दिलेराना हरकत। मैं कहती हूँ गाड़ी रोको, एक बार फिर वो हज़ियानी अंदाज में चिल्लाई। वो किस खुशी में? एक मिस वर्ल्ड जैसी हसीन लड़की ने पहली बार मेरी गाड़ी को इज्जत बख्शी है। मैं ये गोल्डन चांस क्यों मिस करूँ? मैं तो इन लम्हात को हमेशा के लिए यादगार बना देना चाहता हूँ। इसके रोमांटिक लहजे बहुत तप गई। इसका जी चाहा इसके सर पर 100 जूते मारे ताकि इश्क का सारा नशा हरण हो जाए। इसने हाथ बढ़ाकर पीछे से अपना बैग उठाकर इसमें से अपना मोबाइल निकाला, मगर इससे पहले कि वो नंबर मिलाती मोबाइल इसके हाथ से उचक लिया गया। इसने खा जाने वाली नज़रों से ठीठ इब्ने ठीठ अजनबी को घूरा। मिस्टर, लगता है आपको इखलाकियात छूकर भी नहीं गुजरी। ओए होए, तो तू भी तेरी गड्डी ठड़ा करके बह गई जाके। वो तो आई थी मुझे छूने हाथ बांध कर, मगर मैंने आज से पहले किसी को लिफ्ट ही नहीं कराई थी। हंसते हुए इसके मोबाइल से छेड़छाड़ करने लगा। मिस्टर, आप हद पार करें। माई सेल नंबर, वो जेर बड़बड़ाया। इसकी उंगलियां इसके मोबाइल पर तेज़ी से चल रही थी। इसने टेलीफोन इंडेक्स में सबसे ऊपर अपना मोबाइल नंबर फीड कर रखा था। वही नंबर अब आवाज़ बुलंद पड़ रहा था और फिर अपने मोबाइल पर इस नंबर को फीड करने लगा। ज़रूरत तो बूता नहीं हो गया। लो संभालो, मुझे सिर्फ तुम्हारा सेल नंबर चाहिए था। इसने मोबाइल इसकी तरफ उछाल दिया। तुमने मेरा नंबर क्यों लिया? वो एकदम उछली ताकि इश्क का हुस्न से राब्ता रहे। वो इसे सरता पर जुमानी अंदाज में देखते हुए मुस्कुराया। इसने इंतहाई बेबसी से गाड़ी के बाहर नजरें दौड़ाई। गाड़ी इस वक्त लिबर्टी से गुजरी थी। क्या ये अच्छा होता तुम अपना नाम भी मोबाइल में फीड कर देती? जुबान से तो तुम अपना नाम हरगिज़ नहीं बताओगी, है ना? इसने गहरी नज़रों से अपने पास बैठी हुई इस नाजुक सी लड़की की तरफ देखा जो किसी बारबी डोल की तरह हसीन नजर आ रही थी। इसने तिल मिलाकर दांत पीसे। चलो ना बताओ, मैं तो तुम्हें मिस वर्ल्ड ही कहूँगा, माई मिस वर्ल्ड। इसने मुस्कुराते हुए इसके नाजुक हाथों पर अपने भारी हाथ रखे, जिसे तो ऐसे गोया करंट लग गया। बोता फ्री ना हो, चांड चूड़ ना खा ली। इसने फ़ौरन अपना हाथ खींचा। इसका दिल अंदर से तो खौफ से कांप रहा था, मगर वो ऊपर से अपनी बहादुरी का भरम रखे हुई थी। खबरदार, तुमने मुझे टच भी किया तो वो कान इसके नज़दीक ले आया तो वो घबरा कर दरवाजे की तरफ खिसक गई। अच्छा, आगे फ्रंट सीट पे बैठी है बीबी, तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। इसने यूँ आवाज़ पाख्ता किया कि इसे अल्फाज ही नहीं सूझ रहे थे। इसका दिल चाह अपना सर किसी दीवार से दे मारे। अच्छा, वो एक लफ्ज़ फिर एक बार फिर से लफंगों के अंदाज में
हंसने लगा। वो इस लम्हे को कोसने लगी जब वो देखे बगैर इस बदतमीज़ इंसान की गाड़ी में बैठ गई थी। लाहौर की सड़कों को जानते हुए ना जाने मापते हुए न जाने कितना वक्त बीत गया, इसे कुछ अंदाज़ा ना था। वो ड्राइव करते हुए अपनी बेसुरों बातों से मुसलसल इसका सर खा रहा था। वो कभी गाड़ी की रफ्तार तूफ़ानी कर देता, कभी बहुत धीमी, कभी स्टीयरिंग छोड़ देता। इसकी सारी हरकतें सकनातें नॉर्मल लग रही थी। इसी वक्त गाड़ी डिफेंस में दाखिल हुई। यही रोक दो, वो अचानक चिल्लाई। ये इत्तेफाक था कि इसका घर डिफेंस में वाक़ था। अपना शोफर समझ रखा है? खैर स्ट्रीट नंबर हाउस नंबर बताओ तो मैं तुम्हारे घर के सामने ड्रॉप करूँगा, डंके की चोट पर। गाड़ी की रफ्तार सुस्त करते हुए इसने इसे कुछ ऐसी भरपूर नज़रों से देखा कि इसे अपनी नज़र झुकाना पड़ी। हरगिज़ नहीं, शराफत के साथ यहीं उतार दो, वो सख्ती से बोली। शराफत के साथ मैं तुम्हें किसी कीमत पर नहीं उतारूंगा। अपने सिवा मैं तुम्हें किसी दूसरे के साथ नहीं देख सकता। वो अड़ियल टट्टू की तरह एक्सीलेटर पर पाँव जमाए बैठा था। क्या मतलब? वो अपने लम्हा बलम्हा पड़ने वाले गुस्से को काबू पाकर नरम लहजे में बोली। ज़रा प्यार से कहो ना, ऐसे क्या खाक मचा आएगा? मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आपको खुदा का वास्ता मुझे उतार दें। इसने उठते देख कर इसका सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया, वरना चाहते हुए भी इसकी आवाज़ भर आ गई। अरे अरे, डोंट क्राई स्वीट हार्ट एंड टेक इट ईजी, टेक इट प्लीज़। इसने टिश्यू बॉक्स से महकता हुआ एक टिश्यू निकाल के इसकी तरफ बढ़ाया। ऐसे करोगे तो उतारना तो एक तरफ, मैं यहीं फड़क के जान दे दूंगा। ओए होए, बड़ा ही कोई थोड़ा इंसान लग रहा है। इसे टस से मस न होते देखकर वो दोबारा गोया और गाड़ी रोकते हुए अपना हाथ बढ़ाकर इसकी तरफ का दरवाज़ा खोल दिया। अपना बैग और फाइल संभाले वो छत नीचे उतरे। ओके, फिर मोबाइल पर बात होगी, इसने हाँक लगाई। बात करती है मेरी जूती, गाड़ी से उतरते हुए शेर होकर गुस्से से चिल्लाई। तुम ना सही, तुम्हारी जूती ही सही, जाना तुम्हारी हर चीज़ सर आंखों पर। इसका फदियाना अंदाजे से सर से पाँव तक आग लगा गया। इसने इसकी तरफ से रुख मोड़ लिया और इस वक्त तक वहीं जमी खड़ी रही जब तक इसकी गाड़ी नजरों से उछल नहीं होगी। फिर तकरीबन भागने वाले अंदाज में चलती हुई वो चिश्तीज़ पैराडाइज़ में दाखिल हुई। टीवी हॉल में घर के तकरीबन सभी अफराद परेशान सूरतें लिए खड़े थे। सबसे ज़्यादा परेशानी जिस चेहरे से मुतशरा थी वो इसके बाबा जानी महरोज़ महमूद चिश्ती का था। हम सब बहुत परेशान थे। आप कहाँ रह गई थी? वो आगे बढ़कर अपने मखसूस अंदाज में बोले तो एक तवील सांस लेकर रह गई। बाबा जानी, मैं एक फ्रेंड की तरफ चली गई थी, फ़ायज़ा महमूद चिश्ती की जिसमें उतर जाने वाली कड़ी निगाहों को नज़रअंदाज करते हुए धीमी आवाज़ में बोली। तुम्हारा सेल किस मर्ज़ की दवा था? कम अज़ कम एक फ़ोन ही कर देती। जैन का शिकवा बिल्कुल जायज़ था, मगर इसे क्या बताती कि आज इसके साथ क्या हुआ था। बस ख्याल ही नहीं रहा। सब लोगों को नज़रअंदाज करते हुए अपने कमरे में आ गई। तुम्हें ख्याल नहीं रहा और मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी के सामने खड़ा 2 घंटे सड़ता रहा। बड़े अफसोस की बात है। अकब से जैन की आवाज़ सुनाई दी तो इसने मुड़कर देखा। वह उसमें मामूल लेट पहुंचा था और इसके आने से पहले वह इस अजनबी की गाड़ी का शिकार हो चुकी थी। तुम खुद ना आया करो, ड्राइवर को भेज दिया करो। तुम्हें पता है तुम्हारी नाज़बरदारियों पर इस घर में मौजूद कितने लोगों के पेट में मरोड़ उठते हैं। इसका मूड बहुत ख़राब था। तो उठा करे, आफ्टर ऑल यू आर माई फ्योंसी, तुम्हें पिक एंड ड्रॉप करना मेरा फ़र्ज़ है, वो कंधे झटकते हुए बोला। अच्छा फ्योंसी जी, अब आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाए, मुझे चेंज करना है। इसने मुंह बनाकर इसके आगे हाथ जोड़े तो मुस्कुराते हुए कमरे से निकल गया। वो इसकी चौड़ी पुश्त को देखती रह गई। इसी पुश्त को देखकर इसे आज वाला खपती सा अजनबी याद आ गया। एक बार फिर इसके हलक में कड़वाहट से घुलती चली गई। वैसे सही उन्हें तपाया है, लेकिन गलती कुड़ी दी अपनी है। कुड़ियां नूं एडा नहीं होना चाहिए बदहवास। आज सारी रात इस सरापा हुस्न जमाल से हादसाती तौर पर टकराने के बाद इसका मूड खासा खुशगवार हो चुका था और मौसम भी आज इसका साथ दे रहा था। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। सड़क के किनारे गाड़ी रोककर बिला वजह बारिश में भीगता रहा। अचानक किसी जैन का ख्याल आया। गाड़ी के अंदर बैठ कर इसने मोबाइल पर इसका नंबर मिलाया। उल्लू पाजी गधे, किधर मर गए थे? मैं तुम्हारे इंतज़ार में सूख सूख कर कांटा हो गया था। मुझे यूनिवर्सिटी के सामने आने का कहकर खुद कहाँ दफ़ा हो गए थे। इसकी आवाज़ सुनते हुए नॉन स्टॉप शुरू हो गया। उल्लू पाजी गधे, तुम खुद, तुम्हारा वहाँ कोई अता पता नहीं था। मैं 2 घंटे वहाँ सड़ता रहा। दूसरी तरफ जैन ने भी जानता। जैन भी इसे लताड़ने से बाज ना है। देखा जाए तो गलती इसी की थी। वो भी यूनिवर्सिटी पहुँचा ही था कि हसीना बुलाए जान बनकर इसकी गाड़ी में आ बैठी। वो बेख्तियारी जैन के साथ अपनी कमिटमेंट भुला बैठा। वो इसलिए लाहौर की सड़कों पर फिरता रहा। अब तुम्हें क्या बताऊँ, एक हसीना माजबीना ने मुझे किडनैप कर लिया था अपनी खूबसूरत हिरनी जैसी आंखों से। ओए होए, ये कैसे हो सकता था कि अपने दिल पर होने वाली वारदात को अपने सबसे करीबी दोस्त से छुपाता? किडनैप? और तुम्हें? हाउ कैन आई बिलीव? तुम तो किसी को भी खाते में नहीं लाते थे। वो इसकी यूनिवर्सिटी फेलो रह चुका था, जानता था कि लड़के कैसे हुमायूं अफरीदी की मोहब्बत में ठंडी आँखें भरा करती थी, मगर होमी को आज तक कोई लड़की पसंद नहीं आई थी। इससे पहले ऐसी मिस वर्ल्ड मुझसे टकराई भी तो नहीं थी। कुदरत ने इसे बहुत फुर्सत से बनाया। इसने एक सरदार भरी। ओए होए, जैन ने कहा तो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। काश वो भी मेरे साथ बारिश में भीगने के लिए मौजूद होती। विंडो स्क्रीन पर बूंदों की जलते रंग सुनते हुए इसका दिल बुरी तरह मचला। यार, वो पाकिस्तानी फिल्मों की हीरोइन थी क्या, जो तुम्हारे साथ बारिश में भंगड़े डालती? जैन की बात पर हंस दिया। नहीं यार, वो तो बारबी डॉल की तरह दिखाई देती है। भंगड़े डालते हुए बहुत अजीब लगती। वो बेख्तियार हंसा। अच्छा, अब आगे बको। अब तुमसे कल जिम खाना में फ़ेस टू फेस ही बात होगी। बारिश तेज़ हो रही है, सो सी यू टुमारो, बाय। इसने मोबाइल डैशबोर्ड पर रखा और ड्राइविंग करते हुए अफरीदी विला पहुंचा था। अंदर पहुंचने पर इसका सारा खुशगवार मूड गारत होकर रह गया। आज भी इसके डैड ने
اپنے بزنس فرینڈس کے اعزاز میں کوئی پارٹی دی تھی، وہ ان کے اس قسم کی گیدرنگ سے ہمیشہ الرجک رہتا تھا۔ اپنے بیٹے کو دینے کے لیے ان کے پاس چند لمحے بھی نہیں تھے، جبکہ اپنے سرکل کے بزنس ٹائکونز کی ناز برداریاں کرتے نہیں تھکتے تھے۔ اس نے ایک نظر اپنے کیچڑ میں لتھڑے ہوئے بوٹوں پر ڈالی اور حال کمرے کے بیش قیمت میرون رنگ کے کارپٹ پر قدم رکھ دیا۔ اس کی سٹیپ مدد سبز نگینوں سے مزین میرون رنگ کی بیش قیمت ساڑی میں ملبوس پوری طرح راستہ مہمانوں کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ ہلکی ہلکی میوزک بیک گراؤنڈ میں بارودی ویٹرز مہمانوں کو کولڈ ڈرنکس سرو کر رہے تھے۔ وہ اپنے کیچڑ سے بھرے بوٹوں سے کارپٹ پر نقش و نگار بناتا حال کے وسط میں چلا، جہاں اس کے والد اپنے قریبی دوست کے ساتھ کھڑے موجودہ بزنس کے اتار چڑھاؤ پر بات کر رہے تھے۔ کمال افریدی نے ناگواری سے اس کے بوٹوں کی طرف دیکھا اور پھر شعلے اگلتی نگاہیں اس پر جما دی۔ ہمایوں افریدی، تم سارے ایٹیکیٹس کیوں بھولتے جا رہے ہو؟ کون مان سکتا تم نے ماس کمیونیکیشن میں ماسٹرز کیا ہوا ہے؟ بجائے یہ کہ میرے دوستوں سے ہیلو آئی کرو، جاہلوں کی طرح سب کو گھور رہے ہو۔ ان سے ملا کرو تاکہ بزنس میں تمہارا انٹرسٹ ڈیولپ ہو۔ کمال افریدی کے طنزیہ الفاظ نے جلدی پر تیل کا کام کیا۔ مائی ڈیئر بابا، فرینڈز ہوں گے یہ آپ کے، آپ کو پتہ ہے میں آپ کے فرینڈ سرکل میں شامل کسی بھی شخص کو پسند نہیں کرتا۔ اس نے زہریلی نظروں سے ان کے پاس کھڑی ان کی نصف بہتر کو گھورا۔ اس کے الفاظ پر اکثریت کے چہرے بگڑ گئے، خاص طور پر الماس کمال افریدی کا۔ کمال، آپ اس سے بات ہی کیوں کرتے ہیں؟ جانتے ہیں کس قدر ill mannered ہے؟ الماس نے اسے حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ سلک کر رہ گیا۔ مسز کمال افریدی، آپ چپ رہیں تو بہتر ہے، یہ ہم باپ بیٹے کا پرسنل میٹر ہے۔ ہمایوں نے سر سے غیر بنا کر رکھ دیا، جس پر ان کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ گیا۔ لسن ٹو می لیڈیز اینڈ جینٹلمین، یہ ہیں کمال افریدی کے اکلوتے ہونہار ثبوت، جنہوں نے بدتمیزی میں PhD کر رکھی ہے۔ اس نے کبھی مجھے ماما کہہ کر نہیں بلایا، ہمیشہ میری انسلٹ کی، میں پھر بھی اسے چپ چاپ برداشت کری ہوں۔ میرے ظرف کی داد دیں، وہ بلند آواز میں کہہ رہی تھی۔ الماس، فار گاڈ سے کیوں سب کے سامنے تماشا بنا رہی ہو؟ کمال افریدی نے خاموش کرانا چاہا، مگر انہوں نے سختی سے ان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ انہیں طیش میں دیکھ کر ہمایوں کے سینے میں ٹھنڈک اترتی جا رہی تھی۔ یہی تو وہ چاہتا تھا۔ تماشا تو اس جنگلی نے لگایا، دیکھیں ذرا اس بدتمیز انسان نے میرا ایران سے منگوایا ہوا قیمتی کارپٹ برباد کر دیا۔ ان کا مخصوص دھیما دھیما شیریں لہجہ کہیں دور رہ گیا تھا۔ کارپٹ بے شک آپ نے منگوایا ہوگا، مگر ہے تو میرے باپ کی کمائی کا، اور یوں یہ میرا بھی ہوا۔ میں اپنے بابا کی وصیت اور اس پراپرٹی کا اکلوتا وارث ہوں، جو کہ کارپٹ میرا، لہٰذا میں اسے خراب کروں یا اٹھا کر باہر پھینک دوں، آپ کو اعتراض کا کوئی حق نہیں۔ کیوں لیڈیز اینڈ جینٹلمین؟ وہ پرسکون انداز میں کہتے ہوئے حاضرین کی طرف مڑا، جن میں بعض دلچسپی اور بعض بیزاری سے ان کی صورتیں تک رہے تھے۔ تمہیں آخر ہو کیا جاتا ہومی؟ کیوں دن رات میرا سکون برباد کرنے پر تلے رہتے ہو؟ کمال افریدی بے چارگی سے بولے تو مسکرا کر رہ گیا۔ میں نے تو صرف آپ کا سکون برباد کیا، اور آپ نے میری پوری زندگی برباد کر دی۔ بولیے، میں کون سی دفعہ عائد کروں آپ پہ؟ اس کے پاس ان کی بات کا جواب نہیں تھا۔ دیکھیں کیسے زبان چلا رہا ہے، اس کو لگام دے کر رکھا ہوتا تو آج یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ آج کی پارٹی خراب کر کے اس نے ہمارا سر جھکا دیا، وہ دل ملا کر بولی۔ آپ سے تو لاکھ درجے بہتر ہوں، آپ نے تو انسانیت کا سر جھکا دیا، وہ ترکی بترکی بولا۔ اپنی زبان قابو میں رکھو۔ کمال افریدی اس کے الفاظ کی سنگینی کو محسوس کر کے ٹوکے بغیر نہ رہ سکے۔ بابا، غلط تو نہیں کہا میں نے؟ انہوں نے ایک عورت کو جیتے جی مار دیا، ان کا سب کچھ چھین لیا۔ قاتل ہے یہ میری ماں کی۔ رہنے دے کمال، کرنے دے اس کو میری بےزتی۔ دن رات میں اس کے ہاتھوں ذلیل ہوتی ہوں۔ دنیا کا دستور تو یہی ہے کہ سوتیلی ماں اپنے شوہر کی اولاد کا جینا دوبھر کرتی ہیں، مگر یہاں گنگا الٹی بہہ رہی ہے۔ انہوں نے چہرے پر مظلومیت طاری کرتے ہوئے مہمانوں کو دیکھا جو بت بنے ان کی گفتگو سن رہے تھے۔ سب کے چہرے پارٹی کے بدمزہ ہونے پر پھیکے پڑ گئے تھے، کوئی کپلز معذرت کرتے ہوئے رخصت ہو گئے، یہاں تک کہ سارا حال خالی ہو کر حال کے وسط میں کھڑا ہمایوں افریدی فتح کے نشے میں مسرور دونوں کی طرف بڑی طنزیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ بہتر ہے کمال، تم اسے مینٹل ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دو، ورنہ دوسری صورت میں ہم سب کو وہیں جانا پڑے گا۔ وہ اسے قہربار نظروں سے گھورتی ہوئی باہر نکل گئی، اور کمال افریدی بے بسی سے ہاتھ ملتے رہ گئے۔ ان کے بس میں ہوتا تو وہ جادو کی چھڑی گھما کر تمام حالات درست کر دیتے، مگر ہمایوں افریدی کو سدھارنا ان کے بس سے باہر تھا۔ وہ تعصب سے سر لاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے، اپنی کامیابی پر مسکراتے ہوئے اپنے بیڈ روم میں چلا، اور دیوار پر لٹکی ہوئی سنہرے فریم سے آراستہ اپنی ماما کی جمبو سائز تصویر پر نظریں جما دی۔ ماما، جس عورت کی وجہ سے آپ آج منو مٹی تلے سو رہی ہیں، میں اس عورت کو کبھی معاف نہیں کروں گا، اس کی زندگی کا سکھ چین اسی طرح تباہ کروں گا۔ وہ بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ ماما، جتنی محبت مجھے آپ سے ہے نا، اتنی نفرت مجھے اس عورت سے کرتا ہوں۔ آپ بھی ہوتی نا تو اس سے یوں ہی نفرت کرتی، مگر ماما آپ بھلا کیسے جیتی؟ بابا کی بے وفائی نے آپ کو بن موت مار دیا تھا۔ آپ تو اسی دن مر گئی تھی جب بابا نے کھڑے کھڑے 3 لفظ کہہ کر آپ کو گھر سے نکال دیا۔ آپ کی طبعی موت کی خبر تو 3 ماہ بعد ملی تھی۔ کوئی نہیں جانتا کہ آپ تو اسی رات مر گئی تھی۔ بولتے بولتے غم کی شدت سے اس کی آواز بھر آ گئی۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنے بابا اور ماما کو آپس میں لڑتے جھگڑتے دیکھا، حالانکہ وہ جانتا تھا اس کی ماما راحت افریدی کتنی نرم خور محبت کرنے والی عورت تھی، مگر اس کے بابا کو نہ جانے کہ اس کی ماما سے خدا واسطے کا بیر تھا، جو ہر وقت اس سے الجھنے کو تیار رہتے تھے۔ راحت افریدی نہ صرف خوبصورت اور تعلیم یافتہ تھی بلکہ کروڑوں کی جائیداد کی بھی مالک تھی۔ وہ اپنے جیون ساتھی کو ٹوٹ کر چاہتی تھی، مگر کمال افریدی شاید وفا کرنا ہی نہیں جانتے تھے۔ اپنی خوبصورت اور وفاشو شریک حیات کو پا کر بھی وہ نت نئے مراسم بڑھانے سے باز نہیں آتے تھے، اور راحت چپ چاپ اپنے حج جائی شوہر کی قرضدائیاں سہ رہی تھی۔ کمال افریدی نے ان کی وفا و محبت کی کبھی قدر نہ کی، حالانکہ وہ تو اپنے شوہر پر اندھا اعتماد کرتی تھی اور اپنی خوشی میں اپنی تمام دولت ان کے نام لکھتی،
مگر کمال افریدی نے ان کا اعتماد کچی کچی کر کے رکھ دیا اور الماس خاتون کے زلف پہ گرا کے اسیر ہو گئے۔ انہیں اس بات کا بھی خیال نہیں رہا کہ وہ ایک 10 سال کے بیٹے کے باپ بھی ہیں جو شعور کی منزل پر قدم رکھ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ قصوروار اس کے باب ہیں۔ راحت خالصتاً ایک مشرقی عورت تھی، اس لیے تو انہوں نے اپنے شوہر کو الماس سے دوسری شادی کرنے کی بخوشی اجازت دے دی۔ پلیز کمال، آپ الماس سے دوسری شادی کر لیں مگر مجھ سے اپنا نام نہ چھینیں۔ اگر آپ نے مجھے خود سے جدا کر دیا تو میں مر جاؤں گی۔ میں سچ کہتی ہوں کمال، میں مر جاؤں گی۔ وہ بلک رہی تھی۔ انہیں یوں روتا دیکھ کر ہمایوں کا جی چاہا وہ اب بھی جائے اور الماس بیگم کو قتل کر دے جس نے اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو بھر دیے تھے۔ الماس نے شادی کی یہی شرط رکھی کہ میں تمہیں چھوڑ دوں۔ اگر میں نے تمہیں طلاق نہ دی تو وہ کبھی مجھ سے شادی نہیں کرے گی۔ میں کیا کروں راحت، میں بہت مجبور ہوں۔ راحت سے نظریں چراتے ہوئے اس کے بابا اس سمے سے اتنے شفاق لگے تھے، کتنے خود غرض۔ نہیں، آپ مجھے طلاق نہیں دیں گے، آپ کو اللہ اور رسول کا واسطہ مجھے طلاق مت دیں۔ وہ ان کے آگے ہاتھ جوڑے انہیں واسطے دیتی رہے گی، مگر اس وقت کمال افریدی کی آنکھوں پہ الماس کے عشق کی ایسی پٹی بندی تھی کہ انہوں نے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ انہوں نے راحت کی ایک نہ سنی، انہیں اسی رات طلاق دے دی۔ وہ ان لمحات کو کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ دوڑ کر اپنی ماما سے لپٹ کے، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا ماما۔ ان کے سینے سے لگ کر وہ ایک ہی بات کی تکرار کیا جا رہا تھا، مگر کمال افریدی نے بڑی بے رحمی سے اسے راحت سے علیحدہ کیا اور اپنے توانا ہاتھوں میں اسے جکڑ لیا۔ اس نے ان کی گرفت سے نکلنے کی بہت کوشش کی مگر وہ آزاد نہیں ہو سکا، اور اس رات اس نے اپنی ماں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ وہ کتنا رویا تھا، کتنا چلایا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا، کوئی نہیں تھا جو آگے اس کے آنسو پہنچتا اس سے محبت سے کرنے والی واحد ہستی سے بچھڑ چکی تھی۔ جب اگلے دن اس نے الماس بیگم کو زرق برق لباس میں دلہن بنے افریدی ولا میں دیکھا تو نفرت سے اس کے جسم کا رواں رواں جیسے سلگ اٹھا۔ اپنی آنکھوں میں سارے جہاں کی نفرت سموئے وہ انہیں گھورا تھا۔ ہومی، یہ تمہاری نئی ماما الماس افریدی۔ کمال افریدی نے مسکراتے ہوئے اسے اس حسین مورت سے تعارف کروایا تو اس کے اندر کوئی دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ یہ میری ماما نہیں ہے یہ میری ماما۔ اور جب 3 ماہ بعد اسے اپنی ماں کی موت کی خبر ملی تو وہ کیسے بلک بلک کر رویا تھا۔ قبر کی مٹی چومتے ہوئے اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ آج اپنی زندگی کی سب سے قیمتی شے کھو چکا، اور یہ قیمتی شے اسے الماس افریدی نے چھینی۔ وہ ان سے جتنی نفرت کر سکتا تھا اس نے کی، وہ انہیں جتنی بد دعائیں دے سکتا تھا اس نے دی۔ لگتا تھا اس معصوم کی آہیں الماس افریدی کو لگ چکی تھی کہ اپنی شادی کے 15 سال بعد بھی وہ آج تک کمال کو ایک وارث نہ دے سکی۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے الماس افریدی ہمایوں کو مکھن سے بال کی طرح نہیں نکال سکتی تھی۔ اکلوتا ہونے کی وجہ سے وہ لاڈلا نہ صحیح مگر کمال افریدی کی نظروں میں تمام تر اہمیت کا مستحق ضرور بن گیا۔ وہ شروع سے اس کی بدتمیزیاں گستاخیاں برداشت کرتے چلے آ رہے تھے۔ جو بڑا ہو رہا تھا اس کی جسارتیں بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اپنے کالج کے دور میں اس نے کراٹے کلب جوائن کر لیا اور بلیک بیلٹ حاصل کر لی۔ اسی بلیک بیلٹ کے بلبوتے پر وہ آئے دن مار کٹائی کے واقعات میں پیش رہتا، کسی بھی مظلوم کی داد رسی کی پہنچ جاتا۔ اس طریقے سے اپنے بابا کو ستانے کا نادر موقع بھی ہاتھ آ جاتا۔ وہ تھانے پہنچ کر مزے سے محض ایک کال کرتا، گھنٹے بعد انتہائی ڈٹائی سے مسکراتے ہوئے تھانے سے نکل رہا ہوتا۔ کمال افریدی اس کی سرگرمیوں سے خائف رہتے مگر وہ بے بسی سے اپنا سر پیٹ کر رہ جاتے تھے، اور انہیں یوں بے بس دیکھ کر ہمایوں افریدی کو بے حد سکون ملتا۔ صحیح ہے۔ یونیورسٹی کے دور میں زین العابدین محمود چشتی اس کے دوست بنا۔ اپنی تمام تر ہٹ دھرمی اور اکھڑ پن کے باوجود بھی زین کو وہ اندر سے ایک بہت معصوم انسان لگا۔ تب سے زین کو اس کے اندر کے ٹوٹے ہوئے انسان سے محبت ہوگی۔ ہمایوں کو وہ دن اچھی طرح یاد تھا جب نئی کلاسز شروع ہونے سے پہلے ان کے سینئرز نے انہیں ویلکم کہنے کے لیے ایک اسپیشل پارٹی ارینج کی، اور اس پارٹی میں سب جونیئرز کی چیئرز کی بیک پر ایک چٹ لگا کے دی جس پر لکھا تھا کہ اپنے بارے میں 5 لفظ لکھیں۔ جب زین نے اسے اپنے پاس بیٹھے ہوئے ہمایوں افریدی کی کرسی کی بیک پر لگی ہوئی چٹ کو پڑھا تو چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ اسے اتنی صاف گوئی کی توقع نہیں تھی۔ انہی الفاظ نے زین کو ہمایوں کی طرف راغب کیا۔ وہ الفاظ تھے: ہٹ دھرم، انا پرست، دوسروں کو ستا کر خوش ہونے والا، شدت پسند، قابض۔ زین کے نزدیک یہ ساری خصوصیات تھی مگر ہمایوں افریدی تو بہت بڑی بے دردی سے اپنی خامیوں کا اعتراف کر رہا تھا۔ اس نے اس کی آنکھوں میں پھیلی ہوئی نمی دیکھی تو اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا۔ تب سے لے کر آج تک ان کی دوستی کم ہونے کی بجائے ہر گزرتے دن کے ساتھ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ہمایوں افریدی کو اپنے کتھارسس کرنے کے لیے ایک ہمدرد مل گیا تھا۔ چلو ہمایوں صاحب، ایڈے کتھارسس دے وچ اودی منگیتر نوئی نہ کہہ دینا تو پھر چھتر بھی پین تو دوستی بھی جاوے۔ آج دونوں دوست اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنے اپنے والد کے بزنس مین کا ہاتھ بٹا رہے تھے۔ زین کے برعکس ہمایوں کی بزنس میں دلچسپی نہ ہونے کے برابر تھی۔ ماضی کی دردناک یادوں سے نکل کر اس نے ارد گرد دیکھا، کمرے میں اندھیرا بڑھ چکا تھا۔ اس نے اٹھ کر کھڑکیوں کے بھاری اور دبیز پردے سرکا دی اور باہر جھانکا۔ ایک بار پھر بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ ہمایوں افریدی کی طرف سے موصول ہونے والا رومن میں مجید امجد کی شاعری سے سجا ہوا SMS دیکھ کر اس کی پیشانی پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہو گئے۔ اپنے موبائل کو ایک طرف پھینکتے ہوئے روحان سی ہوگی، وہ تو سمجھی تھی اس دن کا واقعہ ایک اصلاح بالی انسان کے ایک دن کا ایڈونچر ہوگا اور بس، مگر آج ملنے والے SMS نے اسے بے حد تشویش میں مبتلا کر دیا۔ ہمایوں افریدی کا نام پڑھ کے اسے لگا جیسے اس نے یہ نام سن رکھا ہے۔ اس نے ذہن پر زور دیا مگر یاد کرنے میں ناکام رہی۔ اس نے سر جھٹکا اور اپنی تمام تر توجہ اپنے نوٹس کی جانب مبذول کر لی۔ اسی وقت اس کے موبائل پر
یا حبیبی یا نورالعین کا جانا پہچانا میوزک بجنے لگا۔ اس نے انتہائی بیزاری سے موبائل کی طرف دیکھا، ناچارے سے اٹھا لیا۔ کہیے مزاج پہ خیر ہے نا، اور ادھر کا حال تو نہ ہی پوچھیے، آپ کی ایک جھلک نے مجھے دیوانہ کر دیا۔ اوئے ہوئے، ایک بھاری سی خوبصورت مردانہ آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ چونک گئی۔ یہ ہمایوں افریدی کے سوا بھلا کون ہو سکتا تھا؟ دیکھیں، مجھ سے گھٹیا قسم کے جملے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو صاف صاف بتا رہی ہوں کہ میں انگیجڈ ہوں۔ میرے فیانسی نے SMS پڑھ لیا نا تو قیامت آ جائے گی۔ مگر دوسری طرف سے ہنسنے کی آواز سن کر اسے ایسا لگا وہ خواہ اپنا وقت پر بات کری۔ یہ تو بہت اچھا ہوگا، اپنے فیانسی کو میرا SMS پڑھوا دو۔ میں خود یہی چاہتا ہوں کہ اگر وہ شرافت سے میرے راستے سے ہٹ گیا تو ٹھیک، ورنہ میں بتاتا چلوں کہ میں بلیک بیلٹ ہوں۔ اس کی اتنی واضح دھمکی سن کر اسے خوف سا محسوس ہوا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا واسطہ ایک خطرناک قسم کے سائیکو کے حصے پڑ گئے۔ کیوں لگ گئے چپ؟ اپنے فیانسی کو گولی مارو، صرف اور صرف میرے بارے میں سوچو۔ میں جس طرح تمہیں ٹوٹ کر چاہتا ہوں تمہارا فیانسی اس بارے میں محض سوچ ہی سکتا ہے۔ میں نے جس دن سے تمہیں دیکھا پاگلوں کی طرح تمہیں صدائے دے رہا ہوں۔ چلو، ویسے اپنے دوست نے بلیک بیلٹ نے مارنی ہیں گولیاں۔ پھر کب ملاقات کا شرف بخش رہی ہو؟ اسے خاموش پا کر وہ پھر بولا۔ اس کے سوال پر وہ حواس باختہ سی ہوگی، کچھ سمجھ میں نہ آئے کہ کیا کہ چپ کی ہو مائی مس ورلڈ، کچھ تو کہو نا۔ اس کے خوابہ کی آواز اس کی حواس سن کر رہی تھی۔ میں تم سے نہیں مل سکتی، وہ لڑکھڑاتے لہجے میں اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ ہائی مس ورلڈ، یوں دل تو نہ توڑو، ہمارے دل سے مت کھیلو، کھلونا ٹوٹ جائے گا۔ وہ باقاعدہ گنگنا رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر موبائل آف کر کے بیڈ پر پٹک دیا اور مضطرب سی کمرے کے اندر چکر کاٹنے لگی۔ پھر پریشانی سے ٹہلتے ہوئے ٹی وی لاؤنج میں چلیے، تمہارے لیے ایک عدد بکے اور کارڈ آیا، تمہاری کلاس فیلو ہمنا کی کچھ دیر پہلے ہی دے کر گئی ہے۔ کہہ رہی تھی تمہارے دوست کا بھائی یہ کارڈ اور بکے سے تمہارے لیے دے کر گیا۔ روحا محمود چشتی نے چپس کا پیکٹ کھولتے ہوئے لاپرواہی سے میز کی طرف اشارہ کیا جہاں یہ دونوں چیزیں دھری تھی۔ ظاہر ریموٹ کنٹرول پکڑے ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھی، مگر اس کی نظروں کی چبھن اپنے اندر تک محسوس کر سکتی تھی۔ بائی دی وے، یہ کارڈ اور بکے بھجوایا کس نے؟ روحا نے مانی خیز انداز میں پوچھا۔ میری کالج کی ایک دوست ہے، اسی نے بیسٹ وشز کا کارڈ بھجوایا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے سنہرے رنگ کا لفافہ کھولتے ہوئے کہا، جلدی سے کارڈ کھول کر دیکھا۔ کارڈ کے نیچے سنہرے رنگ سے تحریر ہمایوں افریدی کا نام پڑھ کے اس کے چھکے چھوٹ گئے۔ وہ اس کی یونیورسٹی میں تقریباً روز ہی حاضری دیتا تھا اور اسے کئی بار ہمنا کے ساتھ دیکھ چکا تھا۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھا کر ٹی وی دیکھتی روحا کی طرف دیکھا اور بے جان قدم اپنے کمرے کی طرف بڑھا دیے۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازہ لاک کیا اور کارڈ کھول کر پڑھنے لگی۔ مائی سویٹ ہارٹ، تمہیں کیا کہہ کر بلاؤں؟ کوئی تو نام ہوگا تمہارا، چلو نام کا اچار ڈالنا، بھلا تم تو میرے لیے میری مس ورلڈ ہو۔ تو او مس ورلڈ، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، آج سے تم ہی میرا سب کچھ ہو، میری زندگی، میری موت، میرا ہنسنا، میرا رونا، میرا جاگنا، میرا سونا، تم ہی تم ہو ہر طرف۔ اس سے پہلے عشق یا شاعری پڑھتا تھا تو ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جاتا تھا، اور آج خود شاعری کرنے لگا ہوں۔ سنو مائی مس ورلڈ، میں نے تمہارے حسن پہ ایک نظم لکھی ہے، پڑھو اور خود پر اتراؤ کہ تمہیں ہمایوں افریدی نے چاہا۔ سنو، مجھے اب تمہارے سوا اب کوئی بھی حسین نہیں لگتا، جب سے تمہارے گلاب چہرے کی شادابیوں میں کھویا ہوں کوئی چہرہ اچھا نہیں لگتا، جب سے تمہاری مست نشیلی آنکھوں کی جھیلوں میں ڈوبا ہوں کوئی آنکھیں مجھے ساغر نہیں لگتی، جب سے تمہارے گلابی ہونٹوں کی نزاکت سے خود کو مہکایا کوئی ہونٹ مجھے اب گلاب نہیں لگتے، فقط تمہارا اور صرف تمہارا ہمایوں افریدی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شاید اس قدر بے پناہ محبت کے ملنے پر وہ خود پر رش کرتی، مگر اس وقت اسے اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا۔ اسے اس کی بڑھتی ہوئی باقیوں سے ڈر لگ رہا تھا۔ 4 سال پہلے زین العابدین سے اس کی منگنی ہوئی تھی، تب اس نے کوئی آئیڈل نہ تراشا تھا، زین کا چہرہ سامنے آیا تو فطرتی طور پر وہی آئیڈل بن گیا۔ اس نے اگر کبھی کسی کو چاہا تھا تو وہ صرف زین تھا، اب زین کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا تھا، ہمایوں افریدی بھی نہیں۔ جم خانے سے باہر نکلتے ہوئے زین کی نظر ہمایوں کی ریڈ پورش پر پڑی تو چونک گیا۔ اسے کہتے ہیں ذہنی ہمانگی، وہ مسکرائے۔ یہ میرے بابا کی عنایت ہے، میری برتھ ڈے پر ان کی طرف سے دیا جانے والا گفٹ۔ یار ویسے تمہارے بابا تمہیں چاہتے بہت ہے، تم ان کے بارے میں الٹا سیدھا نہ سوچا کرو۔ اگر وہ مجھے چاہتے تو میری ماں کو کبھی نہ چھوڑتے، کیا ان کو نہیں پتہ کہ میں اپنی ماما کے بغیر نہیں رہ سکتا؟ اس نے زین کو لاجواب کر دیا۔ گولی مارو اس ٹاپک کو، تم اپنی اجنبی حسینہ کا حال سناؤ کیسی ہے؟ زین نے پوری اشتیاق نگاہیں اس کے وجی چہرے پر جما دی۔ میں فون کرتا ہوں تو موبائل آف کر دیتی ہے، حالانکہ یار بلیو می، لفٹ اس اجنبی حسینہ نے خود لی تھی، اس نے لفٹ لی، میں نے اسے لفٹ دی، مگر اب دل دینے پر تیار نہیں۔ اس کے انداز گفتگو پر زین ہنسے بغیر نہیں رہ سکا۔ تم سے کس نے کہا تھا دل ہتھیلی پر لیے پھرو؟ یہ دل صرف اس کا ہے، میں کون سا بازار میں نمائش لگوا رہا ہوں؟ اچھا، ویسے یار نام پتہ تو معلوم کر لیتے۔ وہ بھی کر لیں گے، پہلے ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام تو آئے۔ ویسے ہمایوں صاحب نو اوندے گھر بکے وغیرہ بھیج رہے، تینوں یہ نہیں پتہ کہ زین کا گھر بھی وہی ہے یا اس طرح کا کوئی صاحب، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس نے تو ہمنا کے ہاتھ بھیجے ہیں۔ اوئے ہوئے، بڑے شیر اگل رہے ہو آج کل، گاڑی سے ٹیک لگاتے ہوئے زین نے اسے چھیڑا۔ ہاں یہ تو ہے۔ اس نے اپنی گاڑی کا اگلا دروازہ کھول کر CD پلیئر آن کیا۔ نصرت فتح علی خان کی آواز چاروں اطراف پھیل گئی۔ آپ سے مل کر ہم کچھ بدل سے گئے، شعر کہنے لگے، گنگنانے لگے۔ پہلے مشہور تھی اپنی سنجیدگی، اب تو جب دیکھیے مسکرانے لگے۔ واقعی مسکراہٹ تو لگتا ہے تمہارے ہونٹوں سے چپک سی گئی ہے۔ زین نے اعتراف کیا۔ اگر اس نے میری محبت کا جواب محبت سے دے دیا تو سمجھ لے مسکراہٹ ہمیشہ کے لیے میرے چہرے کا حصہ بن جائے گی، ہمایوں نے دھیمی آواز میں کہا۔ آمین۔ زین کے لبوں سے بے اختیار نکلا اور اس کے دل نے چپکے سے اس کی محبت کی کامیابی کی دعا کر ڈالی۔
پھر اپنے واسطے کوئی اور منگیتر لابلا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ وہ تمہیں نہ مل سکی تو زین نہ چاہتے ہوئے اپنا خدشہ لبوں پر لے آیا۔ وہ اس کی محبت کی گہرائی کو جاننا چاہ رہا تھا۔ اس نے دیکھا ہمایوں کے چہرے پر کرب کے بادل چھا گئے۔ تو میں اپنی جان دے دوں گا، اللہ کرے وہ تمہیں مل جائے۔ زین نے اسے گلے لگاتے ہوئے پیار سے اس کی پشت تھپکی تو بے اختیار مسکرا دیا۔ جس کا تمہارے جیسا دوست ہو وہ کبھی ہار نہیں سکتا، مجھے معلوم ہے جب میں ہارنے لگوں گا تم میری جیت بن جاؤ گے۔ اس کے ہاتھ تھامے وہ جذباتی ہو رہا تھا۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں تمہارے مان پر پورا اتروں۔ اس کی خلوص لٹاتی ہوئی نگاہیں ہمایوں کو خود اپنی نظروں میں موت پر کری تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا اور اسے خدا حافظ کہتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ تم باتھ روم میں تھی؟ روحانی سے گیلے بالوں میں تولیہ لپیٹے دیکھتے حیرت سے کہا۔ ہاں کیوں؟ وہ تمہاری ماما تم سے ملنے آئی تھی، میں نے ملازم کے ہاتھ کے حلوا بھیجا کہ تم گھر پر نہیں ہو تو واپس چلے گی۔ روحا نے اطمینان سے کہتے ہوئے اس کا سکون غارت کیا۔ تم نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہوگا روحا، تم جانتی ہو کہ میں گھر پہ ہوں۔ وہ غصے سے بولی۔ میں ایسا کیوں کروں گی؟ اس نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ اس لیے کہ تم میری سٹیپ سسٹر ہو، تم میری ماں سے جیلس ہو، تمہیں ان کا یہاں آنا بہت ناگوار گزرتا ہے۔ وہ یہاں صرف مجھ سے ملنے آتی، تمہاری موم کے حقوق سلب کرنے نہیں، سمجھی تم؟ زہرا نے اس پر آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ ان سے جیلس ہوتی ہے میری جوتی، تمہاری ماما کا کرتوت ہی ایسے تھے کہ انہوں نے ہنستے بستے گھر کے خوشگوار ماحول کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ بی بی جان نے بتایا مجھے کہ تمہاری ماما کتنی ضدی اور ہر طرح عورت تھی۔ روحا بھی کمر پر ہاتھ رکھ کر لڑنے مرنے پر آمادہ ہو گئی۔ اسی اثنا میں مہروز محمود چشتی اور ان کی بیوی فائزہ چہرے پر پریشانی سے جائے کمرے میں داخل ہوئے۔ کیوں جاہلوں کی طرح آپس میں لڑی ہو فائزہ؟ محمود چشتی نے غصے سے دونوں کی جانب دیکھا جو ان کے آنے پر اب سر جھکائے آرام سے کھڑی تھی۔ مہروز محمود چشتی نے اپنی چہیتی بیٹی کے کسیلے چہرے کو گہری نظروں سے دیکھا۔ زہرا آپ ذرا میرے کمرے میں آئیے۔ زہرا ایک طنزیہ نگاہ دونوں ماں بیٹی پر ڈالتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چلے گی۔ بابا جانی میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ماما فائزہ اور روحا کیوں ہر وقت میری ماما کے پیچھے پڑی رہتی ہیں؟ آپ لوگوں نے جتنا بھی برا کہہ لیں میرے دل سے ان کا پیار نہیں نکال سکتے، وہ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے جذباتی انداز میں کہہ چاہتی تھی۔ وہ شروع سے ماں کے پیار کو ترسی ہوئی ایک محروم لڑکی تھی، حالانکہ فائزہ نے اسے کبھی سوتیلی ماں جیسا سلوک ہرگز روا نہ رکھا۔ ہاں وہ اسے ماں کا پیار نہیں دے سکی، ان کی ہر پیش قدمی پر اس نے فائزہ کا چہرہ ہمیشہ سپاٹ ہی دیکھا۔ ہاں جب وہ اپنی ماں سے ملتی تو ان کا میٹھا محبت سے بھرپور لہجہ اس کی روح کے اندر ٹھنڈک اتار دیتا ہے۔ ماں کا لمس کیا ہوتا ہے جس پل ان کے گلے لگتی تو اسے شدت سے محسوس ہوتا۔ کاش وہ ہر پل میرے ساتھ رہتی، ان کی محبت بھری آغوش میں سر رکھ کے میں سوئی رہتی، اس کے دل میں طرح طرح کی حسرتیں جنم لیتی رہتی۔ بہت حسین و جمیل ہونے، اعلیٰ تعلیم یافتہ حاصل کرنے اور باپ کی بھرپور محبت و دنیا کی ہر آسائش ملنے کے باوجود بھی اس کی شخصیت کے اندر ایک خلاصہ رہ گیا تھا۔ مجھے خوشی ہے بیٹا کہ آپ اپنی ماما کو اتنا چاہتی ہیں، آج آپ نے پوچھا تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ وہ اس کے پاس ہی صوفے پر بیٹھ گیا، ان کے چہرے پر گمبھیر سنجیدگی طاری تھی۔ ہاں بابا جانی میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ نے انہیں کیوں چھوڑا، کیا خرابی تھی ان میں؟ اس کا پورا وجود سراپا سوال تھا۔ بیٹا ان میں کوئی خرابی نہیں تھی، بس ہمارے درمیان وہ ذہنی ہم آہنگی پیدا نہ ہو سکی جو میاں بیوی کے رشتے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ ہم دونوں دو مختلف دنیا اور مختلف نظریات کے حامل انسان تھے۔ وہ ماڈرن سوسائٹی کی پروردہ تھے اور میں اپنی کنزرویٹو فیملی کی تمام تر مشرقی اقدار کا پاسدار۔ بی بی جان اور بابا جان نے ہم تینوں بھائیوں کو ہمیشہ ساتھ دیکھنے کی آرزو کی تھی۔ اس پرانے حویلی نما مکان میں ہم تینوں بھائی ہنسی خوشی رہ رہے تھے۔ دونوں بڑے بھائیوں کی شادیاں ہو چکی تھی جب میں نے آپ کی ماما سے لو میرج کی۔ وہ میری یونیورسٹی فیلو تھی، بیاہ کر حویلی میں آئی تو گھر کے پرسکون ماحول میں تلاطم پیدا ہو گیا۔ انہیں ہماری فیملی کے تمام اقدار اور اصول گھسے پیٹے اور صدیوں پرانے محسوس ہوئے۔ ایسی معمولی باتوں پر ہمارے درمیان روز تکرار ہونے لگی۔ پھر ایک دن انہوں نے علیحدہ گھر کا مطالبہ کر دیا۔ میں بھلا اس مطالبے کو کیسے قبول کر سکتا تھا؟ آپ جانتی ہیں اس حویلی سے نکل کے اس ڈیفینس والے گھر میں بھی ہم تینوں بھائی اپنی جوان اولاد کے ساتھ ابھی تک اکٹھے رہ رہے ہیں۔ میں اپنے محروم بابا جان کی آخری وصیت کو کیسے بھلا سکتا تھا؟ آپ کی ماما نے ضد پکڑ لی میں علیحدہ گھر لوں یا انہیں چھوڑ دوں، اور پھر میں نے انہیں چھوڑ دیا۔ اگر وہ آپ کو اپنے پاس رکھنا چاہتی تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوتا، حالانکہ بی بی جان کا کہنا تھا کہ آپ چشتی خاندان کی بیٹی ہیں لہٰذا ہمارے ساتھ رہیں گے، مگر میں نے سب کچھ آپ کی ماما پر چھوڑ دیا۔ اب آپ ہی بتاؤ بیٹا میں کہاں غلط تھا؟ اور حقیقت جان لینے کے بعد بھی اس کی اپنی ماما کے لیے محبت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ تو اسے ہمیں آج بھی ہمیشہ کی طرح بہت اچھی لگ رہی تھی، بہت خوبصورت اور پروقار سی۔ جب وہ شیریں لہجے میں بولتی تو اس پر سحر سا طاری ہونے لگتا، وہ خود کو دیکھتی تو اپنی ماما کی شبیہ نظر آتی۔ نہ جانے آپ پھر کب مجھ سے ملنے آئیں گی؟ بابا کے کمرے سے نکلتے وہ خیالوں میں اپنی ماما سے مخاطب ہوئی۔ میں یونیورسٹی کے بعد روز گھر پہ رک کر آپ کا انتظار کروں گی، ایسا نہ ہو میں کہیں جاؤں اور آپ آ جائیں۔ وہ خود سے باتیں کرتے ہوئے اپنے بیڈ روم میں چلی ہے۔ اس کی ماما ہمیشہ اطلاع دیے بغیر اچانک آتی تھی، مگر ان کے اچانک آنے پہ اس کی خوشی دو چند ہو جاتی تھی۔ آنکھیں بند کر کے وہ ان کا چہرہ اپنے تصور میں لے آئی اور مسکرا دی۔ اس پل اس کے چہرے پر بے پناہ مسرومیت چھائی ہوئی تھی۔ کیڑی ماما تیری، نہ نیند آتی ہے نہ جان جاتی ہے، ہمیں تو بس اے اجنبی تیری یاد آتی ہے، قربتوں سے کہہ دو اسے مانگ لائیں، اس کے بنا رہتے ہوئے اب جان جاتی ہے۔ ایک ہی چہرہ رہتا ہے سامنے، نظر میری جہاں تک بھی جاتی ہے۔ وہ رات کو وہ سونے کے لیے لیٹا تو ستمگر کا خیال اسے کہیں دور لے گیا۔ وہ آنکھیں موندے گنگنا رہا تھا، پھر اچانک اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بیٹھ کر ان سے ٹیک لگا، اس نے اس کا نمبر ملا، اس نے شکر کیا کہ کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ فرمائیے۔ اس کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو
اس کے دل کو بے طرح سکون ملا. نہ جانے کتنے عرصے بعد وہی آواز سن رہا تھا. تھینک گاڈ تم نے کال ریسیو کر لی. جانا یہ تو بتاؤ تم مجھ سے اس طرح کیوں ڈرتی ہو؟ کیا میری شکل ڈرائی کالر سے ملتی ہے؟ وہ اس کا حسین چہرہ نگاہوں میں بسائے ہوئے مسکرا رہا تھا. اچھا تو یہ آپ ہے؟ اسکرین پر نمبر تو کوئی اور آ رہا ہے. وہ دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا. میں نے سم جو چینج کیا, تم کال ہی نہیں ریسیو کر رہی تھی. اب موبائل آف نہ کرنا ورنہ تمہاری یونیورسٹی کے سامنے کسی گاڑی کے نیچے آ کر جان دے دوں گا. وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا. ہیں آپ جان دے دیں گے اتنی معمولی بات پہ؟ وہ دوسری طرف سے حیرت کا بھرپور اظہار کیا گیا تو ہنسے بغیر رہ سکا. تم مجھ سے کہیں مل لو ورنہ میں بے موت مر جاؤں گا. آپ بات بات پہ مرنے کی باتیں کیوں کریں؟ تمہیں اچھا نہیں لگ رہا؟ خیر چھوڑو اور مجھے یہ بتاؤ مجھ سے کہاں ملو گی؟ میں آپ سے نہیں مل سکتی. مجھے خبر ہے مجھ سے ملنے تم نہ ہوگی کبھی. پھر کیوں ہر پل مجھے تیرا انتظار رہتا ہے؟ مسٹر ہمایوں افریدی, یہ سچ ہے کہ آپ اپنی باتوں اور حرکتوں سے مجھے ہراساں کرنے میں کامیاب ضرور رہے مگر میرے دل کی گرد تک کو بھی چھو نہیں سکے. میں صرف اپنے فیانسی کو چاہتی ہوں. آپ کی عجیب و غریب عادات اور باتوں سے مجھے آپ سے نفرت محسوس ہوتی ہے. آپ نے جس طرح مجھے دن رات تنگ کیا ہوا ہے نا, سچ کہوں تو میں آپ کو دل سے بد دعائیں دیتی ہوں. اس نے آج شاید سچ بولنے کی ٹھان لی تھی. اس کے دل میں برپا ہونے والی قیامت سے بے خبر. تمہاری بد دعا بھی میرے لیے دعا سے کم نہیں, اور نفرت جتنی چاہے کر لو. وہ جو شاعر کہتا ہے, قطع نہ کیجیے تعلق مجھ سے, محبت نہ صحیح عداوت ہی صحیح. محبت نہ صحیح میں تمہاری نفرت پر گزارا کر لوں گا. وہ کسی قیمت پر بھی اسے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا. تمہیں چاہنے کی ہم نے حد کر دی. ہم شدت پسند بھی انتہا کے تھے. پاگل ہیں آپ کی باتیں کسی نارمل انسان کی طرح نہیں ہیں. آخر آپ میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ وہ چلا اٹھی تھی تو اس کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا, مگر ہمایوں افریدی تھا جس نے کبھی ہار نہیں مانی تھی. تم مجھ سے نہیں ملو گے تو میں تمہارے گھر کے سامنے تمہاری گاڑی کے نیچے آ کر خودکشی کر لوں گا. میں ابھی تمہارے گھر کا ایڈریس معلوم کرواتا ہوں, سمجھی؟ پھر دیکھوں گا مجھ سے کہاں تک چھپتی ہو. بات بنتی نہ دیکھ کر وہ دھمکیوں پر اترا. جان دینا اتنا آسان نہیں, تم سے جو ہوتا ہے کر دیکھو. دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا. اس نے غصے کے عالم میں موبائل دیوار پر دے مارا اور سائڈ ٹیبل سے سگریٹ نکال کر لائٹر سے جلانے لگا. سگریٹ کے لمبے لمبے کش لیتے وہ سنجیدگی سے تمام معاملے پر غور کر رہا تھا. میں کل یہ نمبر زین کو دے دوں گا, وہ خود ہی معلوم کر لے گا. اس فیصلے پر پہنچ کر مطمئن سا ہو گیا اور بیڈ پر دراز ہو کر آنکھیں مون لو. زین کو چھتر نہ کھا لیں اگو. وہ پریشانی کے عالم میں لان میں ٹہل رہی تھی. اسے لگ رہا تھا کہ اسے زین کو ساری حقیقت بتانا پڑے گی. نہ جانے کہ وہ خود میں زین کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں پا رہی تھی. وہ کیسے اس سے بات کرے؟ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹا جا رہا تھا. کیا بات ہے زہرا آپی, آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں؟ زین کی چھوٹی بہن صبا پلیٹ میں کٹلس لیے اس کی جانب چلی گئی. یہ شام کی چائے کا وقت تھا. اس نے کھاتے ہوئے پلیٹ اس کی طرف بڑھائی. نو تھینکس, موڈ نہیں ہو رہا. دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں الجھائے وہ پریشان سی کھڑی تھی. لگتا ہے آپ اپنی پریشانی مجھ سے شیئر نہیں کریں گی. اس کام کے لیے زین بھائی کو بھیجنا پڑے گا. میں بھی رنگ کر کے پتہ کرتی ہوں موصوف کہاں ہے, پھر آپ کو بتاتی ہوں. وہ شاعر سے مسکراتے وہاں سے چلی گئی. کچھ دیر بعد آئی تو اس کے ہاتھ میں موبائل تھا. اس نے مسکراتے ہوئے وہ زہرا کی طرف بڑھا. کیا بات ہے زہرا, تم کچھ پریشان ہو؟ صبا نے مجھے ڈرا ہی دیا. وہ موبائل پر اس نازک مسئلے کے بارے میں پوچھا تھا جس کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس کی زبان کانپ رہی تھی. وہ زین, تم گھر آؤ گے تو بتاؤں گی. اس نے جان چھڑائی موبائل صبا کی طرف بڑھا دیا. اب کیا رات تک ان کے انتظار میں چلا کاٹیں گی؟ اس نے معصومیت سے پوچھا تو اسے گھور کر رہ گئی. تو اندر جا کے بیٹھ جا. زین بے یقینی سے ہمایوں کا دیا ہوا نمبر دیکھ رہا تھا. کسی اور کا نہیں, اس کی چچا زاد اور منگیتر زہرا محمود قریشی کا موبائل نمبر تھا. قسمت سے اسے سنگین موڑ پر لے آئے گی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا. کیا ہوا؟ اس کے چہرے پر اڑتی ہمایوں دیکھ کر ہمایوں حیرت سے بولا. کچھ نہیں, میں اس نمبر سے واقف ہوں. یہ میری کزن کا موبائل نمبر ہے, زہرا محمود چشتی. وہ عجیب سے انداز میں مسکرائے. کچھ دیر تک دونوں کے درمیان خاموشی کا پردہ حائل رہا. پھر اس سکوت میں ہمایوں کی آواز نے شگاف ڈالا. تمہیں برا لگا اپنی کزن میں میرا انوالو ہونا؟ تمہیں کون سا پتہ تھا کہ زہرا میری کزن, اور ویسے بھی محبت پہ انسان کا کوئی بس نہیں ہے, سوچ کر کب کی جاتی ہے. وہ صاف کوئی سے بولا. تو ہمایوں نے سکون کا سانس لیا. پھر تم ہی بتاؤ مجھے اب کیا کرنا چاہیے؟ ہمایوں نے بے چینی سے پوچھا. یوں سمجھو تمہارا کام ہو گیا. میں جس وقت کہوں تم اپنا پرپوزل بھجوا دینا. زین کو فیصلے پر پہنچنے میں ذرا وقت نہیں لگا. ہیلو زین صاحب, اگلی بندے کو بھی پوچھ لو. وہ یہ حقیقت تھی کہ وہ زہرا کو پسند کرتا تھا مگر وہ اسے ہمایوں کی طرح دیوانگی کی حد تک نہیں چاہتا تھا. اگر وہ اسے نہ ملتی تو وہ اس کے بغیر آسانی سے زندگی گزار لیتا, جبکہ وہ ہمایوں کی انتہا پسند طبیعت سے بخوبی واقف تھا. اس نے پسند اور دوستی کو ترازو کے دونوں پلڑوں میں تولا تو دوستی کا پلڑا جھک گیا. وہ ہمایوں سے جتنی محبت کرتا تھا اس کا فیصلہ اس کے حق میں ہونا تھا. اسے ہمایوں کے الفاظ یاد آئے. میں ہارنے لگوں تو تم میری جیت بن جاؤ گے. بڑا گہری گوڑھی دوستی نکلی. میں تمہیں بھول کر تمہاری خپتی دوست ہمایوں افریدی سے شادی کروں؟ تم ہوش میں تو ہو؟ زہرا نے بے یقینی سے اپنے سامنے کھڑے شخص کی طرف دیکھا جس کے لحاظ تک اس نے نہ جانے کتنے سپنے بنے تھے, جس کے بغیر اسے ایک قدم اٹھانا بھی دشوار لگتا تھا. اب وہ خود کہہ رہا تھا کہ مجھے بھول جاؤ. اس کی محبت کے رنگ اتنے کچے ہوں گے وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی. ہاں کیونکہ یہی تمہارے حق میں اچھا ہے. میں تو محض تمہیں پسند کرتا ہوں جبکہ وہ تمہیں شدت سے چاہتا ہے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتی. زہرا نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا. یہ تم کہہ رہے ہو زین؟ مجھے یقین نہیں آتا. نہیں چاہیے مجھے تمہارے اس پاگل دوست کی محبت. اپنے امڑ آنے والے آنسوں کو اندر اتارتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہہ رہی تھی. اس کے بارے میں ایسا نہ سوچو, بہت پیارا انسان ہے وہ. تم دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہو جس نے ہمایوں افریدی نے چاہا. اپنے دوست کے بارے میں
اس کی رائے جان کر وہ جلدی سے بولا مجھے تو وہ سائیکو کیس لگتا ہے، اس کی فون کالز اور SMS نے میری راتوں کی نیندیں حرام کر دی، میں اسے نفرت تو کر سکتی ہوں مگر محبت نہیں۔ وہ صفاقی سے بولی تو زینی سے افسردگی سے دیکھ کر رہ گیا۔ تم اسے اپنا لو گی تو وہ خود بخود نارمل ہو جائے گا۔ میں نے پاگلوں کو صحیح کرنے کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا اور نہ ہی میرا ارادہ مینٹل ہاسپٹل کھولنے کا۔ وہ اسے بددستور اپنے الفاظ سے چلنی کر رہی تھی۔ مجھے تم سے اتنی بے حسی کی امید نہیں تھی۔ بہرحال زہرا، میں تم سے شادی نہیں کر رہا، میں کل ہی ساری فیملی کے سامنے انکار کر دوں گا۔ تم میرے دوست کی محبت ہو، اب تم پر ایک نظر ڈالنا بھی میں اپنی دوستی کی توہین سمجھوں گا۔ زین نے زہرا کے دل کے اندر پلنے والے طوفان سے بے خبر اپنا حتمی فیصلہ سنایا۔ تم نے محبت کو دوستی پر قربان کر دیا؟ زہرا کی آواز پہ بے انتہا درد سے مٹا ہے۔ مجھے تم سے محبت کب تھی؟ کہا نا میں تمہیں صرف پسند کرتا تھا۔ اس کی بات میں سچائی تھی۔ زین، تم نے مجھے کھلونا سمجھا، جب تک دل چاہ کھیلا اور اب دل بھر گیا تو اپنے دوست کے حوالے کرو۔ لیکن زین، میں ایک جیتی جاگتی انسان ہوں، تمہارا خریدا ہوا کوئی ڈیکوریشن پیس نہیں جسے ایک نظر میں پسند کر لینے پر تم پلیٹ میں رکھ کر اپنے دوست کو پیش کر دو گے، سمجھے تم؟ خود پر ضبط کرنا اب ممکن نہیں رہا تھا۔ تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، میں سراسر تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ زین نے کمزور سی آواز میں اپنا موقف پیش کرنا چاہا مگر زہرا نے تیزی سے اس کی بات کاٹ دی۔ تم کیا انکار کرو گے زین العابدین؟ میں خود کل ساری فیملی کے سامنے انکار کر دوں گی۔ اپنی اس حرکت کی وجہ سے تم نے میرے دل میں اپنا مقام کھو دیا، میں نے اپنے دل سے تمہاری ہر شبیہ مٹا کر رکھ دوں گی۔ زین، تم نے ایک عورت کی نفسانیت کو ٹھیس پہنچائی ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اور روتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے ہمایوں افریدی کو فون کیا۔ ہیلو؟ دوسری طرف سے انتہائی شوق لہجے میں کہا گیا تو نفرت سے اس نے ہونٹ بھیج لیا۔ مسٹر ہمایوں افریدی، آپ کو پتہ ہے جسے آپ اتنی شدت سے چاہتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ زہرا محمود چشتی ہے، آپ کے عزیز جان دوست زین العابدین کی فرسٹ کزن اور فیونسی۔ یہ سن کر آپ کا دل یقیناً چاروں اگر زمین پھٹے اور آپ اس میں سما جائے۔ شرم آنا چاہیے آپ کو اپنے دوست کی فیونسی پر ڈورے ڈالتے ہوئے۔ اگر غیرت ہے تو چلو بھر پانی میں ڈوب کر مرے۔ اپنا گریبان میں جھانکیں اور محسوس کریں آپ کتنے گرے ہوئے انسان ہیں۔ اپنے دل کی بھڑاس نکال کے اس نے کچھ سنے بغیر رابطہ منقطع کر دیا اور بیڈ پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اللہ، مایوں تو گیا بیچارہ۔ زہرا اس کے عزیز دوست زین کی منگیتر، وہ تو خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ زہرا کا فون سننے کے بعد سے لے کر اب تک وہ سکتے کے عالم میں بیٹھا تھا۔ اس کا مقدر اس کے ساتھ ایسا کھیل کھیلے گا اسے یقین نہیں ہے۔ تمام حقیقت جان لینے کے بعد اس نے اپنے دل میں چھانکا تو زہرا روز اول کی طرح بڑے تمطراق سے اس کے دل کی سب سے اونچی مسند پر براجمان تھی۔ دل تھا اسے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ چل تو نہ ہو دستبردار، لیکن کڑی دی بھی تو مرضی کوئی میٹر کر دی ہے نا۔ میں آج سب لوگوں کے سامنے ایک اہم بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے کرسی سے اٹھ کر بلند آواز میں کہا تو اپنی کرسی پر بیٹھا ذہن پہلو بدل کر رہ گیا۔ لمبی چوڑی ناشتے کی ٹیبل پر سب لوگ موجود تھے۔ ہاں بولو، کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ بی بی جان نے شفقت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ بی بی جان، جو بات میں کرنے جا رہی ہوں وہ سراسر ہمارے خاندان کی روایات کے خلاف ہے، مگر کیا کروں؟ مجھے اس روایت شکنی پر ذہن نے مجبور کیا۔ وہ سانس لینے کے رکی تو اس کی بات پر اکثریت کے چہروں پر تشویش کے سائے لہرا گئے۔ محمود چشتی نے انتہائی بے چینی سے زہرا کی طرف دیکھا جو نہ جانے کیا کہنے جا رہی تھی۔ ذہن چاہتا ہے میں اپنے اور اس کے درمیان بندے تعلق کو توڑ کر اس کے پاگل دوست کو اس کے لیے اپنا لوں کہ اگر میں اسے نہ ملی تو وہ مر جائے گا۔ ذہن نے مجھ سے کہا کہ وہ خود اس رشتے کو ختم کر دے گا، مگر اس سے پہلے کہ وہ اس رشتے کو ختم کرے میں خود اس بندھن کو توڑ رہی ہوں۔ اس نے سپاٹ لہجے میں کہتے ہوئے انگوٹھی اتار کر بی بی جان کے سامنے رکھی اور ناشتہ کے بغیر ہال سے نکلتی چلی گئی۔ بی بی جان نے حیرت سے ایک نظر انگوٹھی کو اور پھر ذہن کی طرف دیکھا جو کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ ذہن، کیا زہرا سچ کہہ رہی ہے؟ انہوں نے اپنے مخصوص باروب لہجے میں ذہن سے سوال کیا۔ وقتی طور پر وہ گڑبڑا سا گیا مگر فوراً خود کو سنبھال لیا۔ بی بی جان، میں نے تو اس کا بھلا ہی سوچا تھا۔ ہمایوں افریدی ہر لحاظ سے اس کے لیے موزوں ترین لائف پارٹنر ثابت ہوگا۔ میں نے محض ایک تجویز رکھی تھی مگر وہ آج خود ہی سب کے سامنے ہر تعلق توڑ گیا۔ اب آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ تم اس کے منگیتر ہو کے ایسے بے وقوفانہ فیصلے بھی کر سکتے ہو؟ تمہاری غیرت کہاں جا سوئی تھی؟ بی بی جانے سے اللہ تعالیٰ تمام افراد نے تائیدی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے سوائے روحا کہ وہ دل میں ذہن کو بہت پسند کرتی تھی۔ زہرا اور ذہن کی منگنی پر اس کا دل کرچی کرچی ہو گیا مگر وہ ہونٹوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ سے جا بیٹھی تھی۔ اگر آپ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ ذہن نے ہتھیار ڈال کر اپنے کیے کی تلافی کرنا چاہیے۔ نہیں بیٹا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تم کو تو اپنے خاندان کی روایت کا کوئی پاس نہیں مگر مجھے یہ روایت اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ ہماری روایت کے مطابق ٹوٹا ہوا رشتہ دوبارہ نہیں جڑ سکتا، لہٰذا اب تم اور زہرا الگ راستوں کے مسافر ہو۔ بی بی جان افسوس بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ مہروز، شہروز اور بہروز تینوں بھائیوں کی اپنے خاندان کی روایت کا اچھی طرح علم تھا، اس لیے وہ چپ بیٹھے رہے۔ ان کا خاندان اتنا تنگ نظر نہیں تھا۔ ان کے خاندان کی لڑکیاں اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہی تھی اور خاندان سے باہر شادیاں بھی کر دی جاتی تھی مگر کچھ روایت ایسی تھی جن پر سختی سے عمل کیا جاتا۔ تو پھر آپ زہرا کے لیے ہمایوں افریدی کے پرپوزل پر ضرور غور کیجیے گا۔ ذہن نے ماحول ساز کر دیکھا تو اپنی تجویز پیش کر دی۔ میں ہمایوں افریدی سے 1-2 بار ملا ہوں، وہ اچھا لڑکا ہے مگر پہلے اس کے خاندان کے بارے میں مکمل چھان بین کی جائے پھر ہی کوئی حتمی فیصلہ دیا جا سکتا ہے۔ مہروز محمود چشتی پرسوچ انداز میں بولے۔ مہروز، تم ٹھیک کہہ رہے ہو؟ ذہن کے والد شہروز محمود چشتی نے بھی تائید کی تو ذہن کی امید کی کرن نظر آنے لگی۔ رہنے لگا ہے میری آنکھ میں جب سے وہ خواب کی طرح، گزر رہی ہے ہر رات میری عذاب کی طرح۔ اس طرح سے کسی روز وہ میرے سامنے آئے، میں حرف بحرف پڑھ لوں اسے کتاب کی طرح۔ میں کیسے اسے سوچوں سے اپنی الگ کروں میری ذات کو گھیرے میں وہ گرداب کی طرح۔ پرد در پرد اس کے لمس کی خوشبو میں نہا لوں، برس جائے وہ میرے جیون پر سحاب کی طرح۔
میں محبت کے اس مقام پہ ہوں جہاں کانٹے بھی لگتے ہیں مجھے گلاب کی طرح، اس دشمن جہاں کو اپنی سوچوں کا محور بنائے، سگریٹ کے دھوئیں سے مرگولے بناتا ہمایوں افریدی کتنا ٹوٹا پھوٹا سا لگ رہا تھا جس دن سے زہرا نے حقیقت سے پردہ اٹھایا تھا۔ وہ جب بھی زہرا کے بارے میں سوچتا، زین العابدین کا شکوہ کے نہ چہرہ اس کو شرمسار کرنے پر موجود ہوتا۔ وہ تڑپ کر رہ جاتا۔ اس کی قنوتیت کے اس کے لمبے دورے پر کمال افریدی بہت ڈسٹرب تھے۔ زین آیا تو انہوں نے اسے ہمایوں کے کمرے میں بھیج دیا۔ کئی دفعہ کی دستک پر ہمایوں نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ اس کے چہرے پر وحشت تھی، بکھرے بال، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اس کی بے خواب راتوں کی داستان سنا رہے تھے۔ یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے؟ انکل نے مجھے بتایا تم ایک ہفتے سے یوں ہی کمرے میں بند بیٹھے ہو۔ ریئلی مجھے بہت دکھ ہوا۔ ہومی تم اپنا پرابلم مجھ سے شیئر کر سکتے ہو۔ بیڈ پر بیٹھ کے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے زین نے خلوص دل سے کہا، یار میں بہت گلٹی فیل کر رہا ہوں۔ تمہاری کزن زہرا کا فون آیا تھا، اس نے انکشاف کیا کہ وہ تمہاری فیانسی ہے۔ تم نے آخر یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی؟ دل کے درد کو چھپائے بظاہر وہ نارمل لہجے میں پوچھا تھا۔ فیانسی تھی، اب نہیں ہے۔ زین نے سر جھکا لیا۔ واٹ ڈو یو مین؟ وہ چونک اٹھا۔ اس نے ساری فیملی کے سامنے منگنی کی انگوٹھی اتار کر میرے منہ پر مار دیا اور یوں 4 برسوں کا یہ بندھن ایک لمحے میں ختم ہو گیا۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ آئی ڈونٹ نو۔ اس نے کندھے اچکائے۔ وہ حقیقت بتا کر ہمایوں کو مزید دکھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ تمہیں دکھ ہوا ہوگا؟ کوئی خاص نہیں، ہماری انگیجمنٹ محض ہمارے بزرگوں کا فیصلہ تھی۔ زین نے اپنے بیان میں جھوٹ کی آمیزش کی۔ او آئی سی، ایک دم من و بوجھ اس کے دل سے اتر گیا۔ میں جب بھی تمہیں کہوں تم اپنا پرپوزل بھجوا دینا، اور دیکھو کوئی ٹینشن نہ لینا، سمجھے؟ اس نے پیار سے اس کے کندھوں پر تھپکی دی۔ اوکے سر۔ کئی دنوں کے بعد وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ چلو۔ زین سے ہی بیٹھا جھوٹیاں سچیاں لا رہے۔ بی بی جان، میں نے سنا آپ سب لوگ سنجیدگی سے ہمایوں افریدی کے پرپوزل کے بارے میں غور کر رہے ہیں۔ اڑتی اڑتی خبر زہرا تک پہنچی تو وہ تصدیق کرنے بی بی جان کے کمرے میں چلی گئی۔ بی بی جان سفید دوپٹے کے حالے میں پر نور چہرہ لیے تسبیح سائڈ ٹیبل پر رکھ رہی تھی، شاید وہ بھی عبادت سے فارغ ہوئی تھی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے زہرا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تم نے ٹھیک سنا زہرا، تمہیں کوئی اعتراض ہے تو بھی بتا دو، یہ نہ ہو کہ تم بعد میں منگنی توڑ کر ہمیں سب کے سامنے شرمندہ کرو۔ بی بی جان کی صاحب کو اوپر اس کے چہرے پر شرمندگی کے آثار نظر آنے لگے۔ وہ چند لمحے خاموش رہ کر ان کا چہرہ دیکھتی رہی۔ بی بی جان، آئی ایم سوری میں نے آپ کو ہرٹ کیا، لیکن انصاف سے کام لے کر بتائیں، اگر آپ کے فیانسی آپ کے ساتھ ایسا کرتا تب آپ کیا کرتی؟ بی بی جان، میرے پاس کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں بچا تھا، آئی ایم سوری۔ وہ ان کی گود میں سرک کر بری طرح سے سک پڑی تو بی بی جان پیار سے اس کے بال سہلانے لگی۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، تمہاری خوشی ہمیں جان سے بڑھ کر پیاری ہے۔ تم ہمارے سب سے بڑے بیٹے کی سب سے لاڈلی اور چہیتی بیٹی ہو، ہم تمہیں یہ دکھی نہیں دیکھ سکتے، اس لیے اپنا آنسو پوچھ ڈالو۔ ان کی آواز کی شفقت اور محبت نے زہرا کو ایک دم ہلکا پھلکا کر دیا۔ بی بی جان، میں ہمایوں افریدی سے شادی نہیں کر سکتی، آپ کو نہیں پتا وہ کتنا بڑا سائیکو کیس ہے، آئے دن دنگا فساد کر کے تھانے پہنچا رہتا ہے، خود کو ہالی ووڈ کی ایکشن فلموں کا ہیرو سمجھتا ہے۔ بی بی جان کے چہرے پر ناپسندیدگی کے تاثرات پھیل گئے۔ اچھا، میں روز تو کہہ رہا تھا وہ اچھا لڑکا ہے۔ وہ کچھ دیر خاموشی پھر گویا میں، اگر تمہاری باتوں کو سچ مان لیا جائے تو اس کے ساتھ تمہاری شادی تمہیں کنویں میں دھکا دینے کے مترادف ہے، مگر تم فکر نہ کرو، جیسا تم کہو گے ہم ویسے ہی کریں گے۔ ان کی بات مکمل ہونے پر زہرا نے خدا کا لاکھ شکر ادا کیا، وہ اپنے محاذ پر 100% کامیاب رہی۔ آپ ان کے پیرنٹس کو یہاں آنے سے منع کر دیں۔ ٹھیک ہے، ہم ابھی زین سے کہتے ہیں فون کر کے نہیں یہاں آنے سے منع کر دیں۔ بی بی جان نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اس کے دل کے اندر ڈھیروں اطمینان سکون اتر آیا۔ آتے لین دے کمال، میں زویا کو بہت مس کرنے لگی ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے وہ ہر وقت میری نگاہوں کے سامنے رہے۔ اگر اللہ مجھے اولاد دے دیتا تو میں ایسا ہرگز نہ سوچتی۔ سیاہ نائٹی میں ملبوس الماس افریدی بال باندھتے ہوئے کمال افریدی کے پاس آ بیٹھی۔ ان کا چہرہ موئسچرائزنگ کریم کے استعمال سے دمک رہا تھا۔ تو پھر ہم اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں؟ وہ مسکرائے۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کمال، ہم زویا کو ہمیشہ کے لیے اس گھر میں لیں، ہمایوں کی دلہن بنا کر، اگر آپ اجازت دے تو؟ انہوں نے لہجے میں دنیا بھر کی معصومیت سموتے ہوئے کمال افریدی کو دیکھا جو ان کی بات سن کر چونک اٹھے تھے۔ کچھ دن پہلے الماس افریدی کے دماغ میں خیال سر اٹھانے لگا کہ اگر وہ یوں ہی بے اولاد رہی تو ہمایوں اکلوتا وارث ہونے کے باعث ساری جائیداد ہضم کرے گا اور ان کے لیے تنکا تک نہیں بچے گا۔ تب انہیں اپنی بیٹی زویا کا خیال آیا، جو ان کی پہلے شوہر سے واحد اولاد تھی۔ جس طرح ہمایوں کمال صاحب کی پہلی بیوی سے تھا، یوں ان دونوں کی شادی ممکن تھی۔ ان کی شادی سے سب سے زیادہ فائدہ ان کی ذات کو پہنچتا، اپنی بیٹی کے بل پر وہ ہمایوں کو اپنی مٹھی میں لے سکتی تھی۔ زویا بہت پیاری لڑکی ہے، ہمایوں کے لیے بھلا اس سے بہتر چوائس کیا ہو سکتی ہے؟ کمال افریدی نے فوراً اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا تو خوشی سے ان کی آنکھیں چمکنے لگی۔ تو بس ٹھیک ہے، یہ پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کریے، نیکسٹ ویک اس کے فائنل پیپرز ہیں، میں پیپرز کے بارے سے گھر لے آؤں گی، مجھے امید ہے اس کا باپ انکار نہیں کرے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے آنے والے خوشگوار دنوں کا خواب جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ ہمایوں افریدی، زویا نے اپنے بے پناہ حسن سے تمہیں ٹریپ نہ کر لیا تو میرا نام بدل دینا۔ وہ خیالوں میں ہمایوں سے مخاطب تھی، تکیے پر سر رکھتے ہوئے ان کے چہرے پر ایک شاطرانہ مسکراہٹ ناچ رہی تھی۔ انہیں زویا بی بی کیڑی ہے؟ زویا اچھی لڑکی ہے، میرے خیال میں وہ تمہارے لیے بہت اچھی بیوی ثابت ہوگی۔ کمال افریدی آج اپنی زندگی کے سب سے مشکل محاذ پر لڑے تھے۔ وہ جانتے تھے ہمایوں کو راضی کرنا جوئی شیر لانے کے مترادف ہے، لیکن ایک کوشش کرنے میں کیا حرج تھا؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں مجھے الماس بیگم سے نفرت ہے، اور پھر بھی آپ کو میری شادی کے لیے ساری دنیا میں ان کی بیٹی نظر آئی؟ وہ اس کی بیٹی ضرور ہے، مگر بہت سادہ اور معصوم لڑکی ہے۔ وہ کتنی بھی اچھی لڑکی سی، مگر آپ جانتے ہیں کہ میں زین کی کزن سے محبت کرتا ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ فور یور کائنڈ انفارمیشن، زین نے کچھ دیر قبل فون کر کے بی بی جان کی طرف سے اس پرپوزل سے معذرت کر لی ہے۔ ان کی بات پر ہمایوں افریدی کو زبردست جھٹکا لگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم قہر سا دوڑ گیا۔
اٹ از امپاسبل، وہ کہا، یہ پاسبل ہو چکا مائی سن، اس لڑکی کو بھول جاؤ، دنیا میں حسین لڑکیوں کی کمی نہیں، مجھے یقین ہے تم ایک بار زویا کو دیکھ لو گے تو انکار نہیں کر سکو گے۔ کمال افریدی نے اسے منانے کے لیے ایک اور ہرباز میں اس کے سوا کسی سے شادی نہیں کر سکتا، میں ہر قیمت پر اسے اپنا کر ہی دم لوں گا، خواہ مجھے اسے کڈنیپ ہی کرنا پڑے۔ کمال افریدی اپنا سر تھام کر رہ گئے۔ ماں صدقے جائے، کڈنیپنگ تک گل پہنچ گئی۔ تم کب تک یوں مجھے ذلیل کرتے رہو گے؟ میں تمہیں وارن کر رہا ہوں ایسی کسی حرکت سے باز رہنا، ورنہ اس بارے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ کمال افریدی دو ٹوک لہجے میں بولے، اوکے ایز یو وش۔ وہ بے نیازی سے مسکرائے۔ اگر زویا تمہیں پسند نہ ہے تو انکار کر دینا، ایک بار اس سے مل لو، یہ تو قیامت نہیں ٹوٹ پڑے گی۔ انہوں نے آخری کوشش کی۔ قیامت؟ ہاں قیامت تو میرے دل پر ٹوٹی تھی جب آپ نے الماس بیگم کے لیے میری بے قصور ماں کو چھوڑ دیا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک بار پھر ماضی اپنی تمام تر صفاقیوں کے ساتھ تازہ ہو گیا تو اس کی آنکھیں چلنے لگیں۔ کاش یہی قیامت کبھی الماس بیگم کے دل پر بھی ٹوٹے تو انہیں احساس ہو کہ ان سے کیا گناہ سرزد ہو گیا۔ سوچوں کی وادی میں اچانک ایک خیال بجلی کی طرح اس کے ذہن میں کوندا، وہ مضطرب نگاہوں سے کمال افریدی کو دیکھنے لگا۔ کچھ دیر وہ یہی پرسوچ نگاہوں سے انہیں دیکھتا رہا۔ بابا میں زویا سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ ہیلو۔ اس کے ساکت لب ہلے تو کمال افریدی پہ گویا شادی مرگ جیسی کیفیت آ رہی ہوگی۔ زندگی میں شاید یہ پہلا موقع تھا جب ہمایوں نے ان کے کسی مشورے کو تسلیم کیا۔ وہ انہیں یوں حیران پریشان چھوڑ کر باہر لان میں نکلا۔ اب وہ سبز گھاس پہ بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ الماس بیگم کے دل پر قیامت برپا کرنے کے لیے میں ان کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ زہرا محمود چشتی اس کی پہلی اور آخری محبت تھی، اسے تو ایک دن اپنا ہی لیتا، مگر اس سے پہلے سے انتقام کا محاصر کرنا تھا۔ اس نے سوچا وہ پہلی شادی کی الماس کی بیٹی زویا سے کرے گا اور اس کو اس وقت طلاق دے دے گا جب زہرا کو اپنی زندگی میں شامل کرے گا۔ الماس بیگم جب اب تمہاری بیٹی کے چہرے پر وہی دکھ اور آنکھوں میں ویسے آنسو رقص کریں گے جو تم نے میری ماما کا نصیب بنا دیے، تب میرے انتقام کے جذبے کو تسکین ملے گی۔ جب میں تمہیں اپنی بیٹی کے دکھ میں روتے اور ٹوٹ کر بکھرتے ہوئے دیکھوں گا تو میرے برسوں کے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا۔ یوں تو میں پچھلے 15 سالوں سے تمہاری زندگی جین کرتا ہوں، مگر یہ شادی میرے انتقام کے ترکش کا آخری تیر ہوگی۔ مجھے یقین ہے اس طرح میری مرحومہ ماں کی بے قرار روح کو سکون مل جائے گا۔ وہ ٹہلتے ہوئے دل میں الماس بیگم سے مخاطب تھا۔ ویسے دور پھٹے منہ سارے انتقام تے پلان کر لیتے، لیکن اے نہیں سوچے کہ بعد جتنے اگلی دا رشتہ بھی ملے گا، ظاہر تھا کہ کوئی نہیں ملے گا۔ وہ اس پہ معمول 12 بجے ناشتے کی ٹیبل پر اکیلا بیٹھا اپنے سامنے رکھی ہوئی پلیٹ میں سے ٹوسٹ اٹھا کر اس پر چکن سپریڈ لگا رہا تھا جب اسے کمال افریدی کا مسکراتا ہوا چہرہ نظر آیا۔ ان کے حق میں الماس بیگم کھڑی تھی۔ میں چاہتا ہوں تم زویا سے مل لو، اس سے مل کر تم کسی بہتر فیصلے پر پہنچ سکو گے۔ فیصلے پہ تو میں پہنچ چکا، میں زویا سے شادی کروں گا۔ اس نے بے دلی سے کانٹر چھری سے الجھتے ہوئے سر اٹھایا۔ زویا کو آج اس کی ماما ہمیشہ کے لیے یہاں لے آئیں گے۔ نیکسٹ ویک ہی تمہاری شادی کا فنکشن رکھ لیتے ہیں، تو میرے کو اعتراض تو نہیں؟ ایز یو لائک۔ وہ ناشتہ ختم کر کے اٹھ کھڑا اور نیپکن سے ہاتھ پہنچنے لگا۔ اس سے ملو مائی پریٹی ڈاٹر زویا۔ الماس افریدی نے مسکراتے ہوئے اپنے پیچھے کھڑی لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر سامنے کیا، جسے دیکھ کر ہمایوں افریدی کو اس بات پر یقین آ گیا کہ زندگی میں کچھ بھی ناممکن نہیں۔ زندگی کو اس پر یہ ستم بھی کرنا تھا۔ سامنے کھڑی الماس افریدی کی بیٹی زویا کوئی اور نہیں، زہرا محمود چشتی تھی۔ دوسری طرف زہرا بھی حیرت سے آنکھیں پھاڑے سے تک رہی تھی۔ ہیلو، اتنے تو زوردار جھٹکا لگ گیا، میں نے پہلے ویسے شک پہ ایسی۔ تم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ کمال افریدی نے حیرت میں اس خوشی سے کہا۔ ہاں، مگر میں انہیں زہرا محمود چشتی کے نام سے جانتا ہوں۔ ہمایوں کا گمبھیر لہجہ زہرا کو چونکا گیا۔ اس کے بابا نے اس کا نام زہرا ہی رکھا تھا، مگر مجھے یہ نام آؤٹ آف ڈیٹ لگا، اس لیے میں اسے زویا کہہ کر پکارتی ہوں۔ یہ سب کے لیے زہرا، مگر میرے لیے زویا۔ الماس لہجے میں تفاخر بھرے کھلکھلا رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار وہ اور ہمایوں ایک دوسرے سے نارمل انداز میں بات کر رہے تھے۔ کمال افریدی کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مگر میں نے زہرا ہی کہوں گا، اسے اپنی آواز اجنبی لگ رہی تھی۔ کچھ بھی کہہ لو، آفٹر آل یہ تمہاری ہونے والی شریک سفر ہے۔ وہ مسکرائی۔ میرا خیال ہے الماس ہم چلتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھنے کا ٹائم دینا چاہیے۔ کمال افریدی الماس کا ہاتھ پکڑ کر ڈرائنگ روم سے باہر نکل کے ہمایوں نے سر اٹھا کر اسے بڑی فرصت سے دیکھا۔ آسمانی رنگ پر گہرے نیلے رنگ کی کڑھائی سے مزین بیل باٹم ٹراؤزر اور شارٹ شرٹ زیبتن کی وہ ہمیشہ کی طرح اپنے جادوئی حسن سے اس کے دل پہ ستم ڈھا رہی تھی۔ اب بھی وہ معصومیت سے اپنے دوپٹے کا پلو پکڑے نروس سی کھڑی تھی۔ وہ ہر چیز بھلا کر صرف اسے تک رہا تھا۔ وہ دونوں یوں چپ چاپ اور ساکت کھڑے تھے جیسے ان کے درمیان کرنے کے لیے کوئی بات نہ بچی ہو۔ اچانک زہرا مڑی اور کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ ایک کرب آلود مسکراہٹ ہمایوں کے افریدی کے لبوں کو چھو گئی۔ وہ ڈسٹرب سا اسٹڈی میں چلا اور دیوار کی ریک پر سجی شاعری کی کتابوں کو بڑی حسرت سے دیکھنے لگا۔ کبھی یہاں بیٹھ کر میں اس کو فراز کی غزلوں میں تلاشتا تھا اور کبھی امجد اسلام امجد کی نظموں میں، اور اب تلاش کرنے کا کچھ باقی نہیں بچا۔ ٹیبل کے گرد پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ کر اس نے خود کلامی کی تقدیری سے عجیب دوراہے پر لے آئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، کہاں جائے۔ وہ الماس بیگم کی بیٹی کو شادی کے کچھ عرصے بعد ہی طلاق دینے کا فیصلہ کر چکا تھا، مگر کیا وہ کیسا کر پائے گا؟ جس کے ساتھ اس کے دل نے ہر پل تمنا کی تھی، کیا وہ اسے محض ایک انتقامی جذبے کی تسکین کے لیے چھوڑ دے گا؟ سوچ سوچ کر اس کے دماغ میں ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ اس نے بے بسی سے سر کو تھام لیا۔ الماس بیگم، مجھے ہر صورت تمہارے چہرے پر دکھ دیکھنا ہے، خواہ اس کے لیے مجھے اپنے ہاتھوں سے اپنی محبت کا گلا کیوں نہ گھونٹنا پڑے۔ میں تمہاری بیٹی کو ایسے روتے ہوئے التجا کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں جیسے اسے میری ماں کر رہی تھی۔ میں ایسا ہر صورت کروں گا، خواہ اس کے لیے مجھے درد کے کتنے دریا پار کرنے پڑے۔ اس نے سر اٹھایا۔ انتقام کا جذبہ سرخرو ہو کر محبت ہار گئی تھی۔ اپنے نال ہی انتقام لے رہے ہیں، اون دے نال کی انتقام ہونا۔
آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے مسلسل نفی میں سر لا رہی تھی۔ میں ہمایوں افریدی سے کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ اس انسان نے تو میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی چھین لی ہے۔ اس نے تو کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا کہ ماما کے شوہر کا بیٹا ہمایوں افریدی ہوگا۔ وہ تو اس کو دیکھے بنا اپنی ماما کے سامنے سے شادی کے اقرار کر بیٹھی تھی۔ اسے اپنی ماما سے کی جانے والی آخری گفتگو یاد آئی جس نے اپنے بابا کے گھر میں کی تھی۔ صبح ناشتے کے بعد جب اسے امید ملی کہ اس کی ماما اسے ملنے آئی تو وہ خوشی سے بے حال ہو گئی۔ وہ کتنی دیر ان کے گلے سے لگی ان کے لمس کی حرارت محسوس کرتی رہی۔ ماما جانی اتنے دنوں کے بعد اپنی شکل دکھائی۔ ہاں زویا، میں چاہتی ہوں اب تم ہر وقت یہ شکل دیکھتی رہو اور میں تمہیں ہر وقت اپنی نگاہوں کے سامنے رکھوں۔ محبتوں سے لبریز شیریں لہجہ اس کی سماعتوں میں اتر کر اس کے چہرے کو روشن کر رہا تھا۔ ماما کیا ایسا ممکن ہے؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ میں تو ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں، مگر یہ اس صورت میں ممکن ہے کہ تم میرے شوہر کے بیٹے سے شادی کر لو۔ ماما آپ جس سے بھی کہیں گی میں شادی کر لوں گی، آپ کے ساتھ رہنے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، خوشی سے جھلملاتے چہرے کے ساتھ اس نے فوراً اقرار کیا۔ کل میں تمہیں لینے آؤں گی، اپنے بابا کو منانا تمہارا کام ہے۔ وہ اپنی ساڑی سنبھالتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر اسے وہ دن یاد آیا جب گھر کے سب افراد بھیگی آنکھوں کے ساتھ اسے رخصت کرے تھے۔ بی بی جان بار بار دوپٹے کے پلو سے آنسو پہنچ رہی تھی۔ اپنی ایک ماما کے ساتھ اس نے اکیلے ہر محاذ پر جنگ کی تھی۔ ان سب کو چھوڑنے کا دکھ اسے بھی تھا، مگر ماں کو پانے کی خوشی اتنی تھی کہ اس کے سامنے یہ دکھ مٹ کر رہ گیا۔ اس کے تو قدم ہی زمین پر نہ ٹک رہے تھے اور آج اس کی ساری خوشیاں خاک میں ملتی ہوئی نظر آتی۔ وہ ہمایوں کو افریدی کو اپنے ہمسفر کے طور پر کیسے قبول کر لے؟ اس کا ساتھ تو ایسا ہی تھا جیسے چپ چاپ زہر کا گھونٹ پینا۔ اپنی ماما کی خوشی کے لیے انہیں ہمیشہ ساتھ دیکھنے کے لیے اسے خود کو قربان کرنا ہی تھا۔ اور ہمایوں افریدی تم اتنی آسانی سے مجھے پا نہیں سکو گے۔ تو پھر اتنا بیاہ عملے راستے کرتی پی ہیں، پا نہیں سکو گے تھے۔ تم سے شادی تو محض ایک مجبوری کا سودا، میں اتنی آسانی سے تم کو خود پر حاوی نہیں ہونے دوں گی۔ قطار در قطار آنسو آنکھوں سے نکل کے اس کے دامن کو بھگو رہے تھے۔ دیکھ لو، لگن سچی ہو تو منزل مل ہی جایا کرتی ہے ہومی، تمہیں تمہاری محبت مبارک ہو۔ زین ہر بات سے بے خبر مسرت سے چور لہجے میں سے گلے لگائے مبارکباد دے رہا تھا۔ آج اس کی محبت اس کے نام ہو گئی تھی۔ کافی پنک کلر کے انتہائی دیدہ زیب لہنگے میں ملبوس ہوشربا حسن کی مالک وہ باربی ڈال آج اس کی زندگی میں داخل ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھیں خوشی سے بھیگ رہی تھی، اسے اندازہ نہیں ہو پاتا تھا اسے پانے کی خوشی کتنی اور اسے کھونے کا درد کتنا، سب کچھ گڑبڑ ہو رہا تھا۔ اور پھر شادی کی دیر تک جاری رہنے والی تقریب نے اسے تھکا دیا اور پھر اس کو پانے کی خوشی اتنی تھی کہ تھکن کا ہر احساس مٹ کر رہ گیا۔ چند دنوں کے لیے سیوا اس کی زندگی میں تو آئی تھی۔ اس نے سوچا اپنی زندگی کے ہر لمحے سے مسرتیں کشید کر لے گا۔ آج وہ اپنے دل کی ساری خواہشات، ساری تمنائیں اور ساری حسرتیں پوری ہوتے دیکھ رہا تھا۔ آنے والے لمحوں کے خواب آنکھوں میں بسائے وہ حجلہ عروسی میں، اور سندر روپ کے ساتھ وہ سر جھکائے سرخ گلابوں کی سیج پر بیٹھی تھی۔ پرفیوم اور ایئر فریشنر اور گلابوں کی ملی جلی مہک نے کمرے کی فضا کو معطر اور خوفناک سا بنا دیا تھا۔ جذبوں سے لو دیتی ہوئی نگاہیں اس کے وجود پر جمائے وہ اس کے نزدیکی بیڈ پر بیٹھ کے ویلکم ٹو مائی مس ورلڈ ان مائی لائف، وہ فسوخ اس لہجے میں بولا اور گھٹنوں پر تھرے اس کے خوبصورت حنائی ہاتھ تھام لیے۔ اس کے ہاتھوں کی حدت دیتے ہوئے پرجوش لمس نے زہرا کو بے اختیار پرے کھسکنے پر مجبور کر دیا۔ یاد ہے تمہیں میں نے تم کو ایس ایم ایس کیا تھا، کاش میں تیرے کان کا بندہ ہوتا تو تمہیں کتنا برا لگا تھا۔ اس کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے محبت سے چور لہجے میں بولا، تو آج تو تم مجھے نہیں روک سکو گی جانا۔ اس کی تھوڑی کو اپنے ہاتھوں سے اونچا کرتے ہوئے مسکرایا۔ لمحہ بہ لمحہ ختم ہونے والا فاصلہ زہرا کو نروس کر رہا تھا۔ زہرا محمود چشتی، میرا چیلنج ہے کہ میرے ساتھ چند دن گزارنے کے بعد اگر تم میری محبت میں مبتلا نہ ہوئی تو بدل کر جو چاہے نام رکھ دینا۔ اس کی پل پل بڑھتی ہوئی جسارتوں پر اس کی ہر مزاحمت دم توڑتی چلی گئی۔ اس نے چپ چاپ ہتھیار ڈال دیے۔ اچھا، پہلے تو بڑھیا ڈینگا مار دی سی۔ گڈ مارننگ مائی سویٹ ہارٹ۔ اس کی خوابناک آنکھوں کے عین سامنے ہمایوں افریدی کا نکھرا نکھرا مسکراتا ہوا خوبصورت چہرہ تھا۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لی، دونوں بازو اس کے کندھوں کے گر جمائے ہوئے اس پر جھکا غالباً اسے جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے ڈھیٹ بنے دیکھا تو مسکراتے ہوئے اٹھا اور سی ڈی پلیئر آن کر دیا۔ وہ آنکھوں کو مسلتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ دیکھا، یہ تھا صحیح طریقہ تمہیں جگانے کا، ورنہ اس سے پہلے میں نے کن کن طریقوں سے تمہیں جگانے کی کوشش نہیں کی، مت پوچھو۔ وہ مانی کھیری سے مسکراتا ہوا اس کے قریب آ بیٹھا۔ اس نے بیزاری سے چہرہ جھکا دیا۔ چہرہ مت چھپاؤ جانا، اب کیا فائدہ؟ اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کا چہرہ اونچا کیا اور بے بسی سے دیکھتی رہ گئی۔ باتھ روم اپنے قدموں پر چل کر جائیں گی یا میری باہوں میں؟ سوچ کر جواب دو۔ وہ مسکرائے۔ میں خود جاؤں گی، وہ گھبرا کر بولی۔ اسے یقین تھا کہ اگر کچھ دیر اور وہ اس کے پاس بیٹھی تو رو پڑے گی۔ وہ اس کے سامنے خود کو کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یعنی اپنے قدموں پر؟ وہ ہنسنے لگا۔ اس کی خوبصورت ہنسی اس وقت اسے زہر لگ رہی تھی۔ وہ جلدی سے باتھ روم میں گھس گئی۔ شاور سے برستی بوندوں میں اس کے آنسو بھی شامل تھے اور شاور کھول کر اس کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ چلو کڑی نو آپ ہی نہیں پتہ چاندی کی ہے۔ اس کی ماما کے کہنے پر سوئٹزرلینڈ میں ہنی مون کا ٹور تجویز کیا گیا۔ اس نے چپ چاپ سر جھکا دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ ہمایوں کی قربت ہر لحاظ سے سحر انگیز تھی۔ سوئٹزرلینڈ کی حسین وادیوں میں سے اس کی انتہا سے بڑی ہوئی محبت بھری جسارتیں اتنی بری محسوس نہ ہو رہی تھی۔ اسے نروس کرنے کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، اور جب وہ رونے والی ہو جاتی تو اسے خود سے لگا بے اختیار ہنسے چلا جاتا۔ وہ خود کو بہت ڈانٹتی کہ وہ اس کے سامنے پل بھر میں موم کیوں ہو جاتی تھی۔ کوئی اسے قریب دیکھ کر اس کے حواس اس کا ساتھ چھوڑ دیتے تھے۔ اس کی گہری نگاہوں کا ہزاری سے ہر پل گھیرے رکھتا۔ لگتا تھا اسے دیکھنے کے سوا ہمایوں افریدی کو دنیا میں کوئی دوسرا کام ہی نہیں۔ وہ اس کے سوا سب کچھ فراموش کر بیٹھا تھا۔ پچھلے 2 مہینوں میں نہ تو اس نے الماس بیگم کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی اور نہ ہی بلا وجہ چیزوں کی توڑ پھوڑ کی تھی، اور سب سے بڑی بات
یہ ہے کہ وہ سنجیدگی سے روزانہ آفس جانے لگا تھا۔ اس کی شخصیت میں آنے والی مثبت تبدیلیوں پر کمال افریدی بہت خوش تھے۔ زویا بیٹی نے تو کمال کر دکھا، جس نالائق کو میں ساری عمر سدھار نہیں سکا، زویا نے اسے 2 ماہ میں انسان بنا دیا۔ وہ شفقت سے زہرا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے تو ہمایوں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ یہ سب میری بیٹی کا کرشمہ ہے، الماس بیگم کے لہجے میں فخر تھا۔ یہ کرشمہ تو کچھ بھی نہیں الماس بیگم، جو کرشمہ میں دکھاؤں گا وہ مدتوں فراموش نہیں کر پائیں گی۔ وہ دل میں ان سے مخاطب ہوتا زہرا کا بازو تھام کر اسے باہر لے آیا۔ آج اپنے شہر کو بھی رونق بخشی دیں، چلو ریس کورس چلتے ہیں۔ اس نے ہمیشہ کی طرح اس کی سائری بغیر پروگرام بنا لیا اور چلنے کا حکم صادر کر لیا۔ اس کی اتنی مجال کہاں تھی کہ وہ انکار کرتی؟ اس نے خود کو مکمل طور پر اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ کیوں تو انسان نہیں، پہلے تو تیری بڑی زبان چلتی تھی، ہن کوئی زبان نہیں چل رہی۔ ہمایوں افریدی کے موبائل پر مسلسل بیل ہو رہی تھی۔ وہ اس وقت باتھ روم میں تھا۔ اس نے کوفت سے بار بار بجنے والے میوزک کو سنا اور جھجکتے ہوئے اس کا موبائل اٹھا لیا۔ ہیلو، میں رمشا عزیز بول رہی ہوں۔ اس نے نسوانی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو اس نے مشکوک سے انداز میں باتھ روم کے دروازے کی طرف دیکھا۔ اس لڑکی کے لیے محسوس کی جانے والی رقابت اسے جتلا رہی تھی کہ اس کا دل ہمایوں کو وہی مقام دینے چاہ رہا جو وہ دینا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے ہمایوں افریدی سے بات کرنی ہے۔ وہ اس کی مترنم آواز سے سر تک پاؤں تک کانٹوں میں گھسیٹ کی۔ فرمائیے، میں مسز ہمایوں افریدی بات کر رہی ہوں۔ اس نے پہلی بار اپنے اور ہمایوں کے رشتے کا اعتراف کیا۔ مسز ہمایوں، مسٹر ہمایوں نے ہمارے ادارے کے لیے ڈونیشن کا جو چیک بھجوایا، اس میں تہہ دل سے شکریہ۔ آج شام بچوں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے ادارے کے لان میں ایک ورائٹی شو منعقد کیا گیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اور ہمایوں سب شرکت کر کے ہمارے شو کو رونق بڑھائیں گے۔ اس کے کچھ سے پہلے کے تاثرات فوری طور پر بدل گئے، اسے اپنی سوچ پر شرمندگی سی محسوس ہوئی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کا میسج ہمایوں تک پہنچا دوں گی۔ اس نے موبائل رکھ کر سر اٹھایا تو وہ اس کے سر پر کھڑا تھا۔ اس نے دھیرے دھیرے تمام گفتگو اس کے گوش گزار کر دی۔ تم چلو گے میرے ساتھ؟ وہ نرم لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ شام کو وہ جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ نیوی بلو کلر کی سلور ستاروں سے دمکتی ہوئی ساڑی پہنے، ہم رنگ جویلری سے خود کو سجائے، وہ بھرپور میک اپ سے آراستہ خود کو آئینے میں ستائشی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تم آئینہ نہ دیکھا کرو، کہیں خود کی نظر نہ لگ جائے۔ پیچھے سے آ کر اس کی گردن میں اپنا بازو حمائل کرتے ہوئے اس کے کان میں دھیمے سروں سے گنگنایا تو اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ زندگی میں پہلی بار اس کی جسارت اگر اچھی نہیں تو بری بھی نہیں لگی تھی۔ وہ اس کے ساتھ کے شاندار عمارت میں داخل ہوئی۔ اس نے حیرت امیز دلچسپی سے اس کے سبز و وسیع لان کو دیکھا، جس کی تراش کی خراش انتہائی خوبصورتی سے کی گئی تھی۔ لان میں ایک اسٹیج سے جا کر شو کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ابھی ورائٹی شو میں 1 گھنٹہ باقی تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے لان کے اس گوشے کی طرف آیا جہاں پر کئی بچے ایک دوسرے کے ساتھ خوشگوار موڈ میں کھیل رہے تھے۔ اس حصے میں سلائڈز اور دوسری قسم کے جھولے نصب کیے گئے تھے۔ رومی، حسن، عمیر، اس نے بچوں کو آواز دی تو بچے والہانہ انداز میں بھاگتے ہوئے اس کے پاس اور اسے لپٹ گئے۔ اس نے حیرت سے اس منظر کو دیکھا۔ وہ بچوں کو چاکلیٹس اور ان کے خریدے ہوئے گفٹس تقسیم کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اس کی لمحے معصومیت کا راز تھا۔ وہ کہیں سے سائیکو کے ہمایوں افریدی نہیں لگ رہا تھا، یہ تو کوئی اور انسان تھا۔ وہ چپ چاپ اس کے چہرے پر پھیلے مسرت کے رنگ دیکھتی رہی۔ شام کو زبردست سا ورائٹی شو ترتیب دیا گیا۔ یہ شام اس نے بہت انجوائے کی۔ واپسی پر ہمایوں نے مسٹر رمشا کو ایک اور چیک کاٹ کے دیا۔ تم پہلی ہستی ہو جو میری زندگی کے اس رخ سے آگاہ ہوئی ہے۔ تم سے تو میں کچھ بھی نہیں چھپا سکتا جانا، اس لیے تمہیں ساتھ لایا تھا۔ واپسی پر کار ڈرائیو کرتے ہوئے اس کی طرف ذرا سا جھکتے ہوئے بولا تو وہ اسے حیرت سے دیکھ کر رہ گئی۔ یہ سب آپ کیوں کریں؟ میرے اندر یہ سب کر کے سکون سا اترتا محسوس ہوتا ہے۔ میں نے یتیم بچوں کے چہرے پر پھیلی ہوئی ہر محرومی نوچ کر پھینک دینا چاہتا ہوں۔ میں نے خود اپنی ماں کے بغیر ایک عمر گزاری ہے۔ یتیمی کا دکھ کوئی میرے دل سے پوچھے۔ کچھ لمحوں کے لیے ان بچوں کو خوشیاں دے کر میں اپنا درد کم کرتا ہوں۔ اس نے پرسکون لہجے میں وضاحت کی تو اپنی جگہ شرمسار سی ہوگی۔ وہ اسے کتنا غلط سمجھتی تھی، اسے ذہن کے الفاظ یاد ہے۔ اس کے بارے میں ایسا مت سوچو، بہت پیارا انسان ہے وہ۔ تم دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہو جسے ہمایوں افریدی نے چاہا۔ آج اس کا دل ان الفاظ کی صداقت پر ایمان لے آیا تھا۔ بعض چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ میں آتی ہیں اور اسے آج دھیرے دھیرے تمام باتیں سمجھ میں آ رہی تھی۔ ہمایوں کی 2.5 مہینے کی رفاقت کے کسی بھی لمحے میں اس کو ذہن کا خیال تک نہ ہے۔ حالانکہ اس کا خیال تھا وہ اسے نہ ملا تو وہ جی نہیں سکے کہ اس کا خیال غلط تھا۔ اس کا دعویٰ تھا ہمایوں کبھی ذہن کی جگہ نہیں لے سکے گا۔ اس کا یہ دعویٰ بھی ریت کی دیوار ثابت ہوا۔ وہ انتہائی انصاف سے اپنا محاسبہ کری تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ بھی ذہن کو صرف پسند کرتی تھی۔ اس کے ساتھ منگنی جیسے بندھن میں بندھ کر وہ جس جذبے سے ہمکنار ہوئی، اس نے اسے محبت کا نام دیا تھا۔ حالانکہ محبت نہیں تھی، محض ایک کمٹمنٹ تھی، اور جب یہ ختم ہوئی تو محبت کا جذبہ بھی اس کی ساتھ جا سویا۔ آج اس کے دل میں دور دور تک ذہن کا عکس نہیں تھا۔ اب وہ غیر جانبداری سے اس کے بارے میں سوچ رہی تھی تو اسے ہر لحاظ سے اچھا انسان پا رہی تھی، اور اس اچھے انسان سے محبت نہ کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ اسے آج پتہ چلا وہ اس کے سامنے ہمیشہ موم کی ہو جاتی تھی، اس لیے کہ وہ لاشعوری طور پر اسے محبت کرنے لگی تھی۔ محبت کا انکشاف اس کے دل پر کیا، وہ خود کو بے حد ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگی۔ ہمایوں نے حیرت سے اسے چپکے مسکراتے دیکھا تو خود بھی مسکرانے لگا۔ ان کی گاڑی پورچ میں رکی تو زہرا کو جیسے ہوش آیا۔ اس نے گھبرا کر ہمایوں کی طرف دیکھا جسے مانی کھیچتی سے دیکھتا ہوا مسکرائے جا رہا تھا۔ اس نے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس کے انداز پر ہمایوں اپنے بے ساختہ کہکے کو نہ روک سکا۔ پنک بلو نائٹی میں ملبوس اپنے حسن کی تمام تر حشر سامانیوں سمیت جب وہ اس کے برابر بیڈ پر آ کر بیٹھی تو وہ حیرت سے بے ہوش ہوتے ہوتے بچا، کیونکہ آج اس کے اور زہرا کے درمیان بمشکل 1 آدھ انچ کا فاصلہ ہی بچا ہوگا۔ اپنی مرضی سے وہ پہلی بار اس کے اتنے نزدیک بیٹھی تھی کہ اسے اپنی قسمت پر رشک آنے لگا۔ ہومی، اس نے لرزتے ہوئے ہونٹوں سے اس کا نام لیا تو ہمایوں کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔
اس نے پہلی بار اسے اتنی بے تکلفی سے مخاطب کیا تھا۔ کہو جانے ہومی، وہ بھی فدا ہو جانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہومی، اس نے اچانک اپنے بازو اس کی گردن میں حمائل کر دی۔ یہ کیا بھائی، کیا سورج آج مغرب سے نکلا؟ ہمایوں نے اس کی پیشانی پر آئی ہوئی چند شریر لٹوں کو چھو کر حیرانی سے کہا تو اس نے نگاہیں جھکا لی۔ میں اپنے گزشتہ رویے پر شرمندہ ہوں، میں آپ سے محبت کرنے لگی، اور دیکھ لیں آپ کو اپنا نام بدلنا نہیں پڑے گا، آپ کا دعویٰ سچا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے معصومیت سے بولی تو ہمایوں نے بے ساختہ اس کی پیشانی چوم لی۔ اس کے اظہار نے سے ایسی خوشی، ایسے احساس سے ہمکنار کیا جس سے وہ آج سے پہلے ناآشنا تھا۔ اسے لگا اس نے ابھی زہرا کو پایا تو جڑا چھڈن والا شگوفہ اس کو چھوڑنے کے تصور سے اسے اپنی جان جسم سے نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ شام کے سارے گہرے ہو رہے تھے، ایک بے نام سی اداسی اس کی روح کو گھیرے ہوئے تھی۔ زہرا اپنے بابا سے ملنے چشتی پیراڈائز گئی ہوئی تھی۔ وہ اپنے بیڈ روم میں تنہا بیٹھا اب سامنے رکھے فرنچ گلاس میں سے گاہیں بگاہیں وسکی کی چسکیاں بھر رہا تھا۔ اب اداس پھرتے اور سردیوں کی شاموں میں اس طرح تو ہوتا ہے، اس طرح کے کاموں میں اب تو اس کی آنکھوں کے میکدے میسر ہیں۔ پھر سکون ڈھونڈو گے ساگروں میں جاموں میں۔ وہ بھی سکون کی تلاش میں آج یہ زہر اپنے اندر اتارا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ زین نے اچانک آ کر اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا تو اپنی سرخ ہوتی ہوئی آنکھوں میں حیرت بھر کر اسے دیکھنے لگا۔ تم کب آئے؟ ابھی آئے، اور تمہیں اس حالت میں دیکھ کر میرے دل پر کیا گزری مت پوچھو۔ اس منحوس شے کی کسر باقی رہ گئی تھی، اب تو تمہیں تمہاری محبت مل گئی، پھر تمہیں کیا تکلیف ہے آ کر؟ زین اس کا ایسا دوست تھا جس کے خلوص پر کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ اکثر اسے اپنے پرابلمز شیئر کر لیتا تھا جس میں اکثر وہ چٹکی بجا کر حل کر دیتا۔ کاش آج بھی چٹکی بجا کر میرا مسئلہ حل کر دے۔ اس نے اپنی بوجھل آنکھیں اٹھا کر ایک نظر زین کو دیکھا، پھر ساری بات اسے کہہ سنائی، جسے سن کر چند لمحے تو زین ساکت کھڑا رہا، پھر اس کے چہرے پر تعصب پھیل گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم انتقامی جذبے کی لپیٹ میں یوں آ جاؤ گے کہ تمہیں محبت، انسانیت، مروت کچھ بھی یاد نہیں رہے گا۔ تم یہ کیوں بھول گئے کہ زہرا تمہاری پہلی اور آخری محبت ہے؟ تم اس کے بغیر کیسے جی سکو گے؟ تم ابھی بتایا تھا کہ تم نے خواب میں اپنی ماما کو دیکھا جو تمہارے قدموں میں گر کر ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے التجائے گئی تھی۔ تم محض انہیں دیکھ رہے تھے، ان کے الفاظ تمہیں سنائی نہیں دے رہے تھے۔ میں تم کو بتاؤں، وہ تو اپنے لیے نہیں بلکہ زہرا کے لیے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی کہ جو کچھ تمہارے بابا نے ان کے ساتھ کیا وہی تم زہرا کے ساتھ کرو۔ تمہارے ساتھ زیادتی الماس بیگم نے کی تھی، زہرا نے نہیں۔ اس میں زہرا کا کیا قصور ہے؟ تم اسے یوں بے قصور چھوڑ دو گے تو تم میں اور تمہارے بابا میں کیا فرق رہ جائے گا؟ کیا تم بھی اس کی طرح بے حس پتھر بن جاؤ گے؟ اس نے زخمی نگاہوں سے زین کو دیکھا۔ لیکن زین، میں نے جتنی اذیت میں ساری عمر گزاری میں وہی اذیت الماس بیگم کے چہرے پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہیں اپنی بیٹی کی بربادی کا کچھ نہ کچھ درد تو ہوگا۔ وہ دکھ بھرے لہجے میں بولتا زین کو بہت بکھرا ہوا لگا۔ ہومی، تم نے جتنی اذیت میں زندگی گزاری ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ وہی اذیت تمہارا ہونے والا بچہ برداشت کرے؟ جو محرومی تمہاری زندگی کا حصہ بنی وہی تم اپنے بچے کا مقدر بنانا چاہتے ہو۔ ایسا کر کے تم ایک اور ہمایوں افریدی کو جنم دو گے۔ بس کرو زین، خدا کے لیے بس کرو۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کے دل اور دماغ میں جو جنگ جاری تھی، اس میں دل کا پلڑا جھک گیا۔ اس نے سوچ لیا کہ وہ ایک اور خانمہ برباد ہمایوں افریدی پیدا نہیں کرے گا اور اپنے انتقامی جذبے کو ہمیشہ کے لیے گہری نیند سلا دے گا۔ کچھ دیر قبل لوٹنے والی زہرا دیوار سے لگی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اسے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا دشوار لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر اتر ہے۔ آج حقیقت تمام تر صفاقیوں سمیت اس پر کیا کھلی کہ اس کی آنکھیں کھل گئی۔ اس کا ماما جو اس کے لیے محبت کی علامت تھی، ان کا بلندیوں پر سجا ہوا شخصیت کا بت، وہ ایک ہی ٹھوکر میں زمین بوس ہو گیا۔ آج اسے معلوم ہوا کہ اس کے بابا نے اس کی ماما کو کیوں چھوڑ دیا۔ انہیں تو سوائے دولت کے کسی سے پیار نہیں تھا۔ وہ اس سے بھی پیار نہیں کرتی تھی، محض لاکھوں کی دولت کیش کروانے کے لیے انہوں نے اس کی شادی ہمایوں سے کی تھی۔ اسے بڑی مہارت سے مورے کے طور پر استعمال کیا۔ وہ ہمیشہ اسے یہی پٹی پڑھاتی تھی، ہمایوں کو اپنی مٹھی میں لے لو کہ وہ تمہارے بغیر سانس بھی نہ لے سکے۔ آج ان کی نصیحتوں کا مقصد کھل کر اس پر واضح ہو گیا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ دل میں ٹھہر و طوفان لیے الماس بیگم کے بیڈ روم کا دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ دروازہ کھلا، الماس اور اب کمال افریدی کے حیرت زدہ چہرے نظر آئے۔ کیا بات ہے زویا، آر یو آل رائٹ؟ الماس افریدی پریشانی سے اس کی طرف بڑھی۔ سب آل رائٹ ہی تو نہیں ہے مائی ڈیئر ماما۔ اس نے سختی سے اپنے کندھے سے ان کا ہاتھ ہٹایا۔ کیا مطلب؟ وہ چونکی۔ ہمایوں افریدی مجھے طلاق دے رہا۔ کیا؟ الماس اور کمال ایک ساتھ حیرت سے چلا اٹھے۔ کیوں؟ آپ کیوں حیرت زدہ کیوں ہو رہے ہیں؟ کہ ایسا نہیں ہو سکتا بابا، جب آپ اپنی بے گناہ بیوی کو طلاق دے سکتے تو ہمایوں کیوں نہیں؟ وہ بھی تو آپ کا بیٹا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ کسی اور لڑکی سے محبت کرنے لگا اور اس لڑکی نے شرط رکھی کہ وہ اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دے، ورنہ وہ اسے ہرگز شادی نہیں کرے گی۔ اس نے کچھ دیر رک کر الماس افریدی کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ وہاں ابتری کے آثار دیکھ کر اس کے دل کو سکون سا مل گیا۔ کس قدر خودغرض لڑکی ہے وہ، ایک عورت ہو کر دوسری عورت کا گھر اجاڑ رہی ہے۔ الماس بیگم کے لہجے میں اس نادیدہ لڑکی کے لیے بے پناہ نفرت سمٹ آئی۔ ماما، وہ بھی آپ ہی کی طرح کی ایک عورت ہے۔ آپ کیوں بھول گئی کہ آج سے 15 سال پہلے آپ نے بھی ایسی خود غرضی کا مظاہرہ کیا تھا اور ہمایوں افریدی کی بے گناہ ماں کو طلاق دلوا کر ہی دم لیا تھا؟ کتنی خود غرض ہیں آپ، جنہیں اپنے سوا کسی دوسرے کا دکھ نظر نہیں آتا۔ آپ کی وجہ سے راحت آنٹی چپ چاپ قبر میں اتر گئی۔ ماما، آپ نے جو ستم ان کے دل پر ٹھایا وہی آج آپ کی بیٹی کے اپنا نشانہ بنا رہا ہے۔ میں بھی راحت آنٹی کی طرح برباد ہو چکی ہوں۔ ماما، وہ مجھے طلاق دے دے گا، وہ مجھے چھوڑ دے گا، میں اس کے بنا جی نہیں سکوں گی۔ میں بھی راحت آنٹی کی طرح چپ چاپ قبر میں اتر جاؤں گی، اور میری موت کی ذمہ دار وہ لڑکی نہیں، آپ ہوں گی ماما، آپ۔ وہ روتے ہوئے کہتی جا رہی تھی۔ اس کی ایسی دگرگو حالت پر کمال اور الماس پریشان ہو کر اس کی طرف بڑے بے جان ہو کر زمین پر گرتی چلی گئی۔ چنگا کیا انہوں نے آ کر، چنگی انہوں نے ذلیل کیتا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو خود پر ہمایوں افریدی کا مہربان چہرہ جھکا ہوا پایا۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر بھر آئیں۔
ہومی میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، وہ تڑپ کر اس کے سینے سے جا لگی۔ یہاں بھی تمہارے بغیر کون کافر جی رہا؟ اگر ہماری باتیں سننی تھی تو میرا آخری فیصلہ بھی سنتی جاتی، میں نے فیصلہ تمہارے حق میں دیا تھا۔ انتقام ہار گیا اور محبت جیت گئی۔ اسے خود سے الگ کر کے اس کے آنسو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چن رہا تھا۔ ہومی میں زندگی کے ہر موڑ پر آپ کے ساتھ ہوں، آپ کی محبت میری محبت اور آپ کی نفرت میری نفرت ہے۔ جتنی نفرت آپ کو میری ماما سے ہے نا، اتنی ہی نفرت مجھے ان سے محسوس ہو رہی ہے۔ ہومی کاش میں آپ کے درد کو کم کر سکوں، کاش۔ وہ بچوں کی طرح سسکے بھرتی ہوئی سے اپنے دل کے اتنے قریب محسوس ہوئی کہ اس کی زندگی بھر کی تشنگی جیسے مٹ کر رہ گئی۔ اس نے بے اختیاری سے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں تمہاری آنکھوں میں اب ایک آنسو بھی نہیں دیکھ سکتا، اس لیے اپنے قیمتی موتی مت لٹاؤ۔ میں انہیں جس طریقے سے صاف کرنا چاہتا ہوں اتنے لوگوں کی موجودگی میں کچھ آکورڈ لگے گا۔ ماں صدقے جائے۔ اس نے ہڑبڑا کر ہمایوں کے عقب میں دیکھا تو الماس اور کمال افریدی اور زین مسکراتے چہروں کے ساتھ کھڑے تھے۔ وہ ایک دم ہمایوں سے دور ہو گئے۔ تھینک گاڈ تمہارا نروس بریک ڈاؤن ہوتے ہوتے بچا۔ زین نے تازہ گلابوں کا بوکے اس کے سامنے رکھا تو اس نے فوراً اٹھا لیا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ الماس افریدی کی آنکھوں میں آنسوؤں کی چمک تھی۔ ہمایوں اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، آج میری بیٹی نے مجھے آئینہ دکھایا، مجھے آج اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ وہ شرمسار لہجے میں کہہ رہی تھی۔ آپ میرے بابا کی وائف ہیں، اس ناطے جو احترام آپ کو کبھی نہیں دے سکا وہ اب ضرور دوں گا، مگر مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو دل سے کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ آپ کے معافی مانگ لینے سے میری ماما لوٹ کر نہیں آئیں گی۔ ہمایوں افریدی نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنے دل کا حال بیان کر دیا۔ کمال افریدی اور الماس افریدی کے چہرے بت سے گئے۔ میں ہومی کے ساتھ ہوں، میں آپ کو کبھی اپنی ساس اور ماں کا درجہ نہیں دے پاؤں گی، میرے لیے بھی آپ محض میرے سسر کی وائف رہیں گی۔ اور رہی میری ماں تو وہ اسی دن مر گئی تھی جب اس نے ایک معمولی سی بات کا ایشو بنا کر میرے بابا کو چھوڑ دیا۔ آپ کو تو اپنی 5 سالہ بیٹی کا بھی خیال نہیں آیا جسے اس وقت آپ کی محبت کی اشد ضرورت تھی۔ ماما آئی ایم سوری، آپ اتنی مادہ پرست ہے کہ ہم جیسے محبت کے پجاریوں کے پاس بیٹھ کر آپ کو کوئی خوشی نہیں مل سکے گی۔ اس نے صاف گوئی سے کہا تو وہ آنکھوں میں اشک لیے کمال افریدی کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی۔ جا کر چھتر بھی کھاؤ تو تکے بھی کھاؤ، دونوں جنے رل کے۔ زہرا تم نے آج میرا مان رکھ لیا، تم واقعی میری شریک حیات ہو۔ آج تم نے جس طرح میرا درد بانٹا ہے اس پر مجھے تم پر ٹوٹ کے پیار آ رہا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے میں آج تمام انتہاؤں سے گزر جاؤں۔ اسے کندھے سے تھام کر محبت سے گندے ہوئے لہجے میں بولا۔ 1 منٹ، زین نے فوراً ہاتھ اٹھا کر اسے مزید پیش قدمی سے روکا۔ اوئے ہوئے، صحیح گل ہوتا خیال کر لا، آپ انتہاؤں سے ضرور گزر جائیے گا مگر پہلے مجھے اس کمرے سے گزر جانے دیے، میرے حق میں این بہتر ہوگا۔ گل تو صحیح کی تھی بیچارے نے کہ بعد جو انتہاؤں تو گزری انہوں پہلے کمرے چ لنگ لین دے۔ زین نے ہاتھ جوڑ کے کچھ ایسے لہجے میں التجا کی کہ وہ دونوں اپنی بے ساختہ ہنسی پر قابو نہ پا سکے اور بوکے میں سے گلاب نکال کر زین کی طرف اچھال دیا۔ جواباً زین نے انہیں گلابوں کو اٹھا کر ان دونوں کے اوپر پتی پتی کر کے برسا دیا۔ اسے کہتے تو سچی محبت کرنے والوں پہ پھولوں کی برسات اور ایک بیک گراؤنڈ میں ہو جائے ایک عدد خوبصورت سا گیت۔ زین باقاعدہ کمپیئرنگ پر اتر ہے۔ جی ہاں، گیت تو ہم فلمائیں گے، بہت خوبصورت اور رومانٹک سا، مگر مسئلہ پھر وہی ہے کہ ہم اس گیت کو آپ کی موجودگی میں ہرگز نہیں فلما سکتے۔ اس لیے اگر آپ تشریف لے جائیں تو این نوازش ہوگی۔ ہوئے ہوئے ان ادر ورڈ زیادہ دفعہ ہو گیا۔ ہمایوں نے ہنستے ہوئے اسی کے انداز میں اینٹ کا جواب پتھر سے دیا تو زین رونی صورت بنائے کمرے سے نکل گیا۔ ایک آسودہ سی مسکراہٹ ان دونوں کے چہروں کو روشن کر کے ختم شد۔ جی تو گائز یہاں پہ ہمارا جو ناول ہے، ہمارا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیسا لگا آپ کو ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ ابھی کمنٹ سیکشن کی طرف چلتے ہیں، دین ویڈیو اینڈ کریں گے۔ ختیجہ ایم پیار ہوا، اچھا پیار ہوا تو سن رہی تھی، انٹرسٹنگ ایپیسوڈ تھی، تھینک یو ختیجہ۔ اچھا آپ پچھلے ناول سن رہی ہیں؟ ختیجہ ایم، بہت اچھا ناول تھا۔ دلاور والے ناول کے بعد یہ والا سنا، سارا غصہ ختم ہو گیا۔ سلار والا ناول سن کے تو واقعی غصے سارے ختم ہو جاتے ہیں، جائز طریقے نہ عزت لٹنی سی انہیں۔ تھینک یو ختیجہ۔ چودھری جٹ، آئی ایم سوری یار، میں بیمار ہو گئی تھی اس لیے ناول نہیں سن پائی۔ ناول از سو نائس اینڈ سویٹ وائس۔ تھینک یو ویری مچ چودھری جٹ۔ کیا ہوا آپ کو؟ خیریت ہے؟ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ لیوس سلون میں نے پہلے بھی سنا تھا لیکن آپ کی وائس میں دوبارہ سننا بہت اچھا لگا۔ تھینک یو ویری مچ لیوس سلون۔ ویسے آپ کو ایک مزے کی بات بتانے لگی تھی لیکن چلے کیا ہی بتاؤں، دوست کی عزت رکھ لیتی ہوں، چھوڑے۔ ہماچا، اریچا کے ناول اچھے ہوتے ہیں، ان کی پی ڈی ایف بھی بہت اچھا ہوتا ہے، میں نے نوٹ کیا اریچ کے ناولز میں۔ تھینک یو ہماچا۔ لیکن آپ کو اگر ایک راز کی بات بتاؤں تو اریچ کے ناول کا جو موسٹلی سارے نہیں کہہ سکتی کیونکہ پہلے میں بناتی تھی، لیکن اب موسٹلی اس کے ناول کا جو پی ڈی ایف ہوتا ہے وہ میں خود بناتی ہوں۔ تو وہ جب بھی کہیں پہ دینا ہوتا ہے نا تو اس کا پی ڈی ایف میں خود ہی بناتی ہوں، تو اس وجہ سے وہ تھوڑا سا نیٹ اینڈ کلین ہوتا ہے کیونکہ مجھے نا صاف صفائی والا کام پسند ہے۔ لیکن موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ناولس کے پی ڈی ایف میں نے نہیں بنائے ہوئے تو وہ کسی دوسری ویب کے اٹھانے پڑتے ہیں۔ تھینک یو ہماچا۔ ہماچا، زبردست ناول، پھپھی بڑی بغیرت نکلی، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ دونوں اتنے اچھے دوست ہیں پھر بھی مقابلہ کیوں کرتے ہیں، موسیٰ کا کریکٹر اچھا رہا۔ تھینک یو ویری مچ ہماچا۔ وہی تو بس ایڈے تسی چنگی دوستی دے وچ مقابلے بازی نہیں ہونی چاہیے سی، لیکن کوئی نہیں، ہوتا چلتا دنیا۔ تھینک یو ہماچا۔ ربیہ خان،
زویا کی موت کا راز کھلے گا بھی، اب کھل جائے گا، کیا ہو گیا آپ کو؟ تیسری قسط میں آپ کو راز دے دیں، ابھی تو آگے جا کے کھلے گا ربیہ۔ تھینک یو ربیہ۔ ماہنور نائس ناول، تھینک یو ماہنور۔ ربیہ خان کوئی جانوروں کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں کرتا جو سلار سلار ایک انسان کے ساتھ کیسے کر سکتا ہے ہی بغیرت سی لانتی سی، اس لانتی نے کیتا سی۔ علی اسد آپ کی پنجابی بہت اچھی ہے اور کام کا طریقہ بھی اچھا ہے، تھینک یو ویری مچ علی اسد۔ ریحان علی شاہ، ریحان کاظمی نے دل بھیجے ہیں، تھینک یو ریحان علی شاہ۔ امرا توفیل بہت بہت مزے کا ناول تھا، میر سالار بندہ کمال کا تھا، کیا ٹکا ٹکا کے جواب دیتا تھا، روشانے کے ساتھ بھی بہت اچھا ہوا، جتنا کیا اس سے بڑھ کر سزا پائی۔ دادا کو تو صحیح سیٹ کیا سالار نے، سکندر نے بہت دل توڑا، زوفا کے ساتھ بہت برا ہوا لیکن حسن کے ساتھ وہ اب خوش رہے گی، شی ڈیزروز۔ چھوٹی حویلی والوں کو بھی سارم کی موت کا افسوس نہیں ہوا، حالانکہ اکلوتا بیٹا تھا زکا صاحب کا۔ ویسے انسان جس کی خواہش کرتا ہے وہ ہمیشہ اس کے لیے اچھی نہیں ہوتی، لیکن زوفا سکندر اینڈ حرم میرا کے تو مزے ہو گئے۔ شروع میں تو یہ بہت عقل سے پیدل تھی، لیکن چلو نصیب اچھا تھا تو میر سالار تک جا پہنچی، صحیح بات ہے۔ تھینک یو ویری مچ عامرہ توفیل، مجھے یہ والا ناول بڑا پسند ہے، تو صحیح کہا آپ نے، میں آپ کے کمنٹ سے ایگری کرتی ہوں، لیکن سکندر ذرا سی نا لانتی نمبردار سی۔ محمد اویس نائس ناول، تھینک یو محمد اویس۔ علی بیگ بہت بہت بیسٹ بیوٹیفل، تھینک یو علی بیگ۔ ختیجہ ایم مرتضیٰ صاحب ہارٹ پیشنٹ تے، پتہ نہیں کی سی کانسرٹ کا شور کیسے برداشت کیا، بس تو منڈے نہ ملن دا جنون سے کر لیا برداشت۔ انیس بانو زبردست ناول ہے، تھینک یو ویلکم ڈیئر انیس بانو۔ صدیقہ عزیز کیا آپ نے پیر کامل پڑھا ہے؟ جی پڑھا تھا لیکن وہ ڈل ہو گیا، تو اس کو دوبارہ دینے کی کوشش کروں گی۔ اریبہ خان لانگ ناول کے بارے میں، لانگ ناول کا بہت مزہ ہے، نیو لانگ ناول کب ملے گا؟ نیو لانگ ناول آپ کے لیے میں نے 2 سے 3 لانگ ناول رکھے ہیں، فیب میں انشاءاللہ آپ کو ضرور ملیں گے۔ تھینک یو اریبہ خان۔ نیکسٹ ناول بھی لانگ اپلوڈ کرنا یار، لانگ انشاءاللہ اریبہ، نیکسٹ تو نہیں لیکن انشاءاللہ جلدی آپ کو کوشش کروں گی نیکسٹ ویک میں دینے کی۔ اریبہ خان کمال ناول تھا، تھینک یو اریبہ خان۔ یار لانگ ناول کا بتاؤں کیا ہے، لانگ ناول سے میں کیوں ہچکچاتی ہوں، لانگ ناول بھی آپ لوگوں کو بالکل ویوز نہیں آتے، بالکل بھی نہیں، اتنا خراب رسپانس ہوتا ہے، اتنا زیادہ خراب رسپانس ہوتا ہے، نہ کوئی کمنٹ آتے ہیں نہ کوئی ویوز آتے ہیں، کچھ بھی ویوز نہیں آتے، میرا چینل بیچارہ ایسا مرن مکن والا ہوا ہوتا ہے نا، آخری دموں پہ پہنچ جاتا ہے، پھر اس وجہ سے میں کہتی ہوں کہ نہیں بھائی، جس چیز کے اوپر رسپانس آ رہا ہے وہ دو۔ اب بھی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، مجھے آپ لوگ اتنا کنفیوز کرتے ہیں کہ جب بھی میں پوچھتی ہوں لانگ شارٹ سٹارٹ کروں شارٹ سٹارٹ کروں، تو موسٹلی لوگ کہتے ہیں کہ آپ لانگ سٹارٹ کریں، لیکن جب میں لانگ اپلوڈ کرتی ہوں تو اس کو کوئی بھی نہیں سنتا، حالانکہ میں اچھے کرتی ہوں۔ اور بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے 1-2 ناول اور کرنے، اس کے لیے میری پرمیشن بڑی مشکل سے ملی ہے، مطلب پہلے مل نہیں رہی تھی، اس کے بعد ابھی دوبارہ پوچھا ہے تو ابھی مل گئی ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی۔ باقی اب دیکھتے ہیں آگے کیا سچویشن بنتی ہے۔ ختیجہ ایم سالار کے لیے دکھ ہوا، لیکن زمل کی کیا غلطی تھی جو اسے چھوڑ کے چلا گیا؟ زمل بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی کہ گھر چھوڑے کے کیوں جانا جب کہ وہاں سب اپنے تھے، وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ابھی سالار تو دکھ میں تھا نا، تو اس کو جانا چاہیے تھا، اس کے ساتھ ہسبینڈ کو پریورٹی دینی چاہیے تھی سسرالیوں کی نسبت۔ وہی سسرالی سی جڑے 3 دن تک پتہ ہی نہیں کیتا کہ گھر کوئی زمل نامی بندی بھی رہندی کہ نہیں رہندی۔ تھینک یو ختیجہ۔ فرح یاسر نائس، تھینک یو فرح۔ ختیجہ ایم سالار کے بچوں کی لسٹ اور اوپر سے نام، واہ ماشاءاللہ بس سالار ویسا کوئی ہے نہیں حالے تک۔ تھینک یو ختیجہ ڈیفینیٹلی کوئی مسئلہ ہوا عارض کے ساتھ، سو لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، چلیں آپ کو لگ گیا ہوگا پتہ کہ کیا ہوا تھا عارض کے ساتھ۔ ختیجہ زمل نے بھی حد ہی کر دی ہے، باقی یو آر رائٹ، سب نے نوٹس نہیں کیا تو کہ وہ غائب ہے، تو لیکن گھر میں اتنے لوگ ہیں اور ایوری ون از ڈیلنگ ود دیئر اون ایشوز، وہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ گھر میں ایک بندہ رہ رہا ہے تو گھر میں تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ کدھر ہے۔ تھینک یو ختیجہ۔ محمد اویس بہت اچھا ناول تھا، تھینک یو محمد اویس۔ ہیرا رائن نائس امیزنگ، تھینک یو ویری مچ ہیرا رائن۔ الطاف احمد بیچاری حرم کو بتا دیتے کہ شادی کس کی ہے، سب کا کریکٹر اچھا لگا، مجھے روز زیادہ پسند ہے، بہت مجھے فنی بندے پسند ہے، ناول اچھا تھا، تھینک یو ویری مچ الطاف احمد۔ دس دیتا سی انہیں کچھ نہ کچھ انتقام لے کے دسنا سی میر نے، ایسے تو نہیں نا بتا سکتا تھا شامیر۔ ابوبکر شوال نائس ناول، تھینک یو ابوبکر شوال۔
محمد اویس اچھا ناول تھا، تھینک یو محمد اویس. محمد اویس نائس ناول، تھینک یو محمد اویس. سائم بھائی وعلیکم السلام. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ خدیجہ زیمل فری کی مظلوم بن رہی ہے، کوئی اس کو بتائے کہ سلار کی بیوی ہے. صحیح بات ہے، اپنی ہے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے سلار دی ویلیو دا. تھینک یو خدیجہ. خدیجہ ایم پہلے ناول ہے جو اتنا خاص پسند نہیں آیا، بکواس نہیں، اتنا خاص پسند نہیں آیا ڈیو ٹو پور رائٹنگ اینڈ اسٹوری لائن. کس کی بات ہو رہی ہے؟ In the start they showed Dilawar and Nabil in ishq with Zari and the ending was weird. How both have kids and leading a perfect happy life. I think جب زری کو دلاور کی شادی کا پتہ چلا تھا تب اس کی ڈیتھ دکھا دیتے تو زیادہ بہتر رہتا. آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، ایسے کر دیتے تو کم از کم زری سائڈ تو لگ جاتی نا. تھینک یو خدیجہ. الطاف احمد جو آپ سے بولتی ہیں کہ آپ پہ لسنرز ایک 1 آور کی ایپی لیتے ہیں تو ان سے بولیے کہ 1 آور کی بھی ایپی بھی کم لگتی ہے. فائدہ میں ناول مزے کے. تھینک یو ویری مچ. میں بولتی تھی میں کہ وہ کہتے گھنٹے سے بھی چھوٹی ہے، میں نے عادتیں خراب کی ہوئی ہیں ان کی اپنے لسنرز کی. تھینک یو الطاف احمد. رباب حنیف فل ہے یہ مطلب میں سمجھی نہیں، فل ہی ہے رباب حنیف. ہاں یہ کتے میرا ہاتھ پتہ نہیں کتے کتے وج جاتا. ختیجہ پورے ناول کی بس ایک لائن میرے ساتھ رہ گئی، زری نے اسٹیج پہ دیکھا اور اس کی جگہ نہیں تھی. باقی رائٹر نے انتہا کر دی زیادتی کی. ناول کے سٹارٹ میں زری واز انٹروڈیوس ایز مین کریکٹر اور سب سے بری اس کے ساتھ ہوئی. زری دے نال تے واقعی بڑی بری ہوئی. تھینک یو خدیجہ. حماد شاہ امیزنگ، تھینک یو حماد شاہ. جی تو گائز یہاں پہ ہمارا جو ہے کمنٹ سیشن وہ اختتام پذیر ہوا. کیسا لگا آپ کو؟ اختتام پذیر ہوئے ہوئے میں بھی بڑے اردو دے گوڑے لفظ بولنے شروع کر دیتے. بہرحال کیسا لگا آپ کو یہ آج کا ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے، دعاؤں میں یاد رکھے. اللہ حافظ.